अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये नाश्ते का टाइम है और ख़वातीन अब नाश्ता कर रही है। उससे पहले जब बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं तो वो टाइम बड़ा मुश्किल टाइम होता है, ना सिर्फ माओं के लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे चाहते हैं नाश्ते में कोई ऐसी चीज़ जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो और माएँ चाहती हैं नाश्ते में ऐसी चीज़ कि जो बच्चे खा लें और उसके बाद स्कूल जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद दे हैव एंटायर डे अहेड, तो वो दिन उनका एनर्जी से भरपूर गुजरे। तो अब जनाब हमने करवा दी है ट्रूस अम्मा और बच्चों में, वो ऐसे के बच्चों और इनफैक्ट बड़ों का भी फेवरेट कोकोमो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं अपने कोकोमो सीरियल्स। तो सोचे ना अब कितना मज़ेदार नाश्ता होगा बच्चों का भी और इनफैक्ट बड़ों का भी, क्योंकि अब जो ये सीरियल है इसमें आपको वही सेंटरफिल चॉकलेट सीरियल आपको मिलेंगे कोकोमो के। सो जनाब ज़िंदगी आसान हो गई बच्चों की भी और अम्मा बा की भी, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ना माओ को टेंशन है ना बच्चों को टेंशन है। सुकून से आराम से अपना मज़ेदार कोकोमो सीरियल खा के आप स्कूल जा सकते हैं और अपने दिन का बहुत ही बेहतरीन आगाज़ कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब हम ज़रा आ जाते हैं अपने शो की जानिब। आज का जो शो है तो ये ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के हवाले से, लेकिन प्लीज़ 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 मैं ज़रा हाथ जोड़ के कॉफ़ी रख लूँ, मैं हाथ जोड़ के जो मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आज का शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए औरत ऑलरेडी बहुत सारी जो चीज़ों से गुजर रही होती है, कहीं कहीं वो जानती, कहीं कहीं वो नहीं जानती, और वो इसलिए उस पेन से गुजर रही होती है क्योंकि जो उसके आसपास लोग हैं, स्पेसिफिकली जो उनके घर के मर्द हैं, जो उनके मियाँ हैं, जो उनकी औलाद है, उनके भाई हैं, कोई भी उनके वालिद, वो उस प्रेशर को, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। सो इमेजिन आपकी कितनी कोशिश होती है ना कि आप अपने घर की औरत को चार दीवारी में रखो ताकि वो बाहर के लोगों से महफूज रहे, लेकिन व्हाट इफ अगर वो अपनी ही थॉट्स के साथ और बहुत सारे ऐसे रवैयों से ही महफूज नहीं है जो कि मुसलसल उसकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रही है। उमूमी तौर पे हम कहते हैं जी अच्छा आप हाउस वाइफ हैं, अच्छा फिर तो आप कोई काम नहीं करती ना, आप तो घर में ही रहती हैं। इवन के घर के मर्द भी ये कहते हैं कि भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो ज़िंदगी का सारा सुकून मैंने घर में ला के दे दिया है। लेकिन वो किन किन चीज़ों से फाइट कर रही होती है, देखिए ना, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसको वेंट आउट करना, वो कहाँ पे वेंट आउट करेगी जाके, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी माएँ जो घरों में अकेली होती हैं, जो मुसलसल कामों में लगी रहती हैं, आपको पता है वो कितने साल फाइट करती रहती हैं इससे, उनको कितना जज किया जाता है। वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती, जो घरों में रह रही होती हैं, देखिए एक आपकी दिमाग की नीड्स हैं, एक आपकी फ़िज़िकल नीड्स हैं। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ओपन होकर बात करी, मैं बहुत मॉडर्न बात करी, लेकिन मैं मॉडर्न बात नहीं करी, ये दैट्स अ फैक्ट, ये ह्यूमन नीड है। बहुत सारी लड़कियाँ जो घरों में रह रही होती हैं, जिनकी शादी नहीं होती, वो किस प्रेशर से गुजर रही होती हैं ये हमें मालूम ही नहीं है। और हम तो अक्सर यंग लड़कियों को देखते हैं कि ज़िंदगी में जो उनको पहला लड़का जो उनकी हल्की सी तारीफ भी करते ना, तो वो उसी के लिए घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि घर में उनको वो माहौल नहीं मिल रहा होता। तो आज जरा हम इसी कुछ पहलुओं को डिस्कस करेंगे। आपके लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए बड़ा आसान है। हम किसी भी खातून को देख के कहते हैं अरे भाई वो जो उनकी बेगम है तौबा, वो तो इतनी नफसियाती है। अरे भाई आपने जानने की कोशिश की कि अगर उसके मूड स्विंग्स हैं, उसको इश्यूज हैं, तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? वी डोंट वांट टू डिस्कस दोस फैक्टर्स, बट आज शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। देखें ना कि अगर आपकी ख़वातीन, घर की बच्चियाँ ये मेंटली तौर पे हेल्दी होंगी तो यकीन माने आपका घर भी जो है वो बड़ा पुरसकून होगा और आपकी आने वाली नस्लें भी जो है ना वो बहुत सारी नफ्सियाती इश्यूज से जो है ना वो मुबर्रा होंगी, मतलब उनसे निकली होंगी। अच्छा माहौल होगा घर का, ठीक है, और आने वाले फ्यूचर का भी अच्छा सीन होगा सारा। जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती चलो। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना यासिर जो कि रिलेशनशिप कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं एनी असलान, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी। और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नबीहा अली खान जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। जी वालेकुम अस्सलाम। और अब से थोड़ी देर बाद हमारी बहुत ही प्यारी फजीला काजी भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। एक सवाल जो मेरा आप दोनों से, ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप कोच हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और नबीहा आप लोगों की नफ्सियात को समझती हैं, और भी फजीला जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। एक सवाल जो आप चारों ख़वातीन से वो ये कि क्या आपकी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा फेज़ आया, क्योंकि हमारे यहाँ मसला है ना कि जो ख़वातीन घरों में रहती हैं उनको ये शिकवा है कि लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो सही भी है।
آپ کی اپنی زندگی میں ایسا کوئی فیز آیا جو آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ ایسا بالکل ایسا ویری ریلیٹیبل. دیکھیں میری جرنی بھی جو اسٹارٹ ہوئی تھی, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے میرے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ, ایک بیٹا ایک بیٹی. ان دونوں کو ریز کرنے میں تقریباً 10 سال تک میرا کریئر ہالٹ پہ تھا. کریئر ہالٹ کا مطلب یہ کہ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ریسٹارٹ کب ہوگا. تو ایک سرٹن فرسٹریشن تھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے اچھا دماغ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے. اور اتنا پڑھے, اتنی محنت کر کے اینڈ میں آپ نے ناٹ جسٹ محنت یار, آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں نا, آپ کا بھی تو گولز ہوتے ہیں نا, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پارٹنر آپ کو سپورٹ کرتا ہے, پھر بھی چیزیں نا ٹائم پہ نہیں ہو رہی. تو وہ ایک کانسیپٹ تھا دوسروں کی وجہ سے کہ جی وقت جاتا جا رہا ہے, تم لیٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ بھی تھا. تو بہت سے لوگ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹیگننٹ ہو گئے یا ہم اسٹک ہو گئے, ٹھیک ہے, ہم گرو نہیں کر سکے. تو یہ والی فیلنگ بہت زیادہ نا آپ کو ورن آؤٹ کرتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ یار اسپیشلی جب آپ نے تھوڑا کام کیا, رائٹ, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ پریکٹس میں ہیں, آپ نے ہاؤس جاب کیا, آپ نے تھوڑا کام کیا, پھر شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد اب آپ کا اگر ڈسکشن نہیں ہوا نا کہ کس طرح سے کام ہوگا, کب ہوگا, کتنا ہوگا, فائنانس کا کیا ہوگا, تو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ لوگ نا ذرا ڈسکس بھی نہیں کرتے جب شادی ہو رہی ہوتی نا. اور دوسرا یہ کہ لڑکے والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, انفیکٹ لڑکا بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں چلو آگے کر لیں گے نا, وہ ہم کر لیں گے, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ جو ہو جائے گا نا اس کو ڈسکس نہ کرنا, وہ بھی بڑے وبال بن جاتا ہے. ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. آئی تھنک اینی ول اگری ود می کہ اکثر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ آپ اوپن ڈسکشن, ڈیفیکلٹ کنورسیشن نہیں کرتے. یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ کی اینی لائف میں ایسا کوئی ٹائم آیا؟ ایبسلیوٹلی دیر آر مینی ٹائمز. جیسے میں آپ کو آف لائن بھی بتا رہی تھی کہ آئی ٹیک اٹ ایز اے ڈیسٹنی وچ اللہ تعالیٰ ہیز ڈیسائڈیڈ فار دا کپل. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو, لیکن اگین ایز آئی آلویز سے کہ لو از اے چوائس. واٹ ایور یو ڈو ان دا لائف اٹ از اے چوائس. اچھا, اس کو تھوڑا سا نا آپ کو آسان کر کے سے بتانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ جو آف ایئر باتیں کر رہے تھے نا وہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ نہیں جانتے. تو می بینگ ویری مچ ہائیلی پوٹینشیل اینڈ ہائیلی موٹیویٹیڈ ٹورڈز ورک اور لائف, اور آگے بڑھنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے. لیکن ایک وہ چیز ہے جو سوسائٹی نے نا عورت کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب شادی ہو گئی نا تو اب بچے ہونے ہیں, ٹھیک ہے. اب دس از سم تھنگ وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ کانورسیشن فار اینی ون ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ڈونٹ ہیو کڈس بٹ آئی ایم ہیپی. دس ٹوک ٹو بی ویری آنیسٹ مدیہ, کہ پہلے تو نا میں بالکل شٹ ہو جاتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس بات پہ لوگوں کو رسپونڈ کیا کروں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کسی کی بھی فیملی کے ہوں, لیکن وہ آپ کو اگر کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیں اچھے انٹینٹ سے کہتے ہوں گے. صحیح. اچھا میں چاہوں گی میں درمیان میں فضیلہ جی بھی جو ہے ریڈی ہوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی آپ کی؟ ٹھیک, آئیے تشریف فرمائیے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ ٹھیک آئی ہیں تو میں السلام علیکم. باقی سے تو میں میک اپ مل رہی. سو یہ بات لوگوں کو یہ سمجھانا کہ وی آر ہیپی. ہمیں بہت وقت لگا اس میچیورٹی کو ٹچ کرنے میں, جہاں پہ اب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ یا تو یہ سوچ کے بات کرتا ہے کہ یار دے آر ہیپی, اٹ از اے کانورسیشن جو آئے گی بٹ اتنی ضرورت نہیں ہے. تو ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک لائف سائیکل ضرور رکھا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. آپ پوری زندگی کرپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اب میں اگر دیکھتی ہوں, میں غزہ کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں انسان کو اکثر ایسے کہتی ہوں کہ جب غزہ سے بچے آئیں گے نا تو ہم ایک اڈاپٹ کریں گے. وی بوتھ فیل اٹ, لیکن دا پوائنٹ از کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا بیسٹ واو تھنگ ٹو بی ہیپی. ہر چیز کا لائف میں آپ کریئر ہے, اچھے ہو سکتا ہے میرے پاس, اور ہر بندے کا خوشی کا معیار مختلف ہوتا ہے. مدیہ ہو سکتا ہے میرے بچے ہوتے تو میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوتی جہاں میں ہوں. میری نیڈس بدل جاتی, جیسے ثنا کہہ رہی ہیں کہ obviously آپ کے کریئر کو بریک لگتا, تو ہو سکتا ہے اللہ نوز می ویل کہ اس کو کریئر اتنا چاہیے کہ اس کو یہ کم چاہیے. He is also managing something. Now we have to trust the. اچھا لیکن ایک مجھے پتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک پرسیپشن ہم نے اپنے مائنڈ میں غلط بنا لی ہے کہ بچہ ہونے سے نا ہمارا کریئر رک جاتا ہے. میں کل صبح کل آئزہ خان دیکھے, ہمارا ہیروئن شادی نہیں کرتی, آئزہ خان 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھیں تو وہ ایک, ہاں آپ کو یہ لذیذ سی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی میں ابھی اس اتنا رسپانسبل نہیں ہوا کہ میں ایک اور جان کی رسپانسبلٹی, وہ اور بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کریئر کو نا اسٹاپ نہیں لگتا. ہاں ماؤں کی رسپانسبلٹی ایڈ ہو جاتی ہے, بٹ بینگ اے مدر میں کہتی ہوں وہ واقعی بڑی اس کی, وہ آپ ایک علیحدہ مقام پہ چلے جاتے ہیں, بٹ دیٹ ایبسلیوٹلی اے کپلز چوائس, کیونکہ ان کو ابھی لگ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا, ہم ابھی ہماری کچھ چیزیں اور سیٹ ہو جائیں. میں جیسے مدیہ میں اوپنلی بولتی ہوں کہ دیکھیں مدرہڈ از پارٹ آف اے وومنز, پارٹ آف, ناٹ دا انٹائر ڈیفینیشن آف اے وومن. یو آر مور دین اے مدر. ہمارے کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تو ایک اسٹیٹس ضرور ہے,
اور مرد اس جملے پہ فال کر جاتے ہیں نا کہ ہاں جی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو ایک اسٹینڈرڈ بن گیا کہ آپ کو ایک پوڈیم پہ رکھ دیا، اب آپ کو نا مطلب اس کو صرف اکیلے اس کی انڈیویجوالٹی پہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو یا تو وہ کسی کی بیوی ہو، کسی کی ماں ہو، اونلی دین ہم اس کو جو ہے وہ ویسے پھر نا صحیح ایکسیپٹ کرتے ہیں. جس میں ثانیہ مرزا کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا اچھا جی وین آر یو گوئنگ ٹو گیٹ سیٹل ڈاؤن، تو اس نے کہا کیا مطلب، وین آر یو گوئنگ ٹو ہیو کڈس، تو اس نے کہا مطلب جو میرے کریئر کی اتنی اچیومنٹس ہیں وہ مجھے سیٹل نہیں کرتی بس. اچھا مجھے ان کی بات سے جو بات سمجھ آئی ہے بیسکلی اس پہ مجھے فوراً نا کبھی آپ نے ہوتا ہے نا ظاہر کچھ پڑھا ہوا ہو بہت سارا کچھ اور آپ کو کوئی اندر انفارمیشن چلتی رہتی ہے تو جب سم ٹائم آپ کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً وہ کلک سے آتی ہے. تو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی تھی اور وہ مجھے بہت سارے لوگوں کو بتانے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں رکھ دی. بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن اس وقت اسپیسیفک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا جلا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں. تو ایکچولی کچھ ڈیسیجنز تو اوپر ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے بہتر کہ ہمارے لیے آگے اس میں کیا اچھائی یا کیا وہ ہے. تو اس چیز پہ تو ہمیں وہ سوچنا نہیں چاہیے. اور ہم لوگ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے آئی تھنک بائی برتھ مسلمان ہونے کی کہ ایک چیز ہمیں بچپن سے ہی سکھا دی جاتی ہے کہ دیکھو اگر کوئی چیز ہے تو اس میں بھی بہتری ہے، کوئی نہیں ہے تو اس میں بھی بہتری ہے. تو ہم سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، توکل بھی آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی میرے لیے کچھ بہتری ہو. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہماری سوسائٹی میں لوگ اتنا ہی کوسچن کرتے ہیں، وہ اتنا ہی جج کرتے ہیں. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، ذاکر صاحب. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم ذاکر صاحب، آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈراپ دا کال کیونکہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے ہمیں کال کر لیجیے گا. اچھا نبیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، میں فضیلہ جی کے پاس بھی آؤں گی لیکن وہ نبیہ بھی ہمارا ویٹ کری ہیں. اور وہی سوال جو میرا فضیلہ جی سے بھی اور باقی سب سے بھی ہے، نبیہ آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا فیز آیا کہ آپ کو لگا کہ یو ناٹ رائٹ اور آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں ہر خاتون کی لائف میں ایسا دور آتا ہے کہ جس میں آپ اپنی ذات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن دوسرے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کیا ہیں. اور خاص طور پہ جو خواتین ہمارے ایشیا کی ہیں، جہاں پہ پاکستان میں آپ خاص طور پہ دیکھ لیں کہ جو خواتین یہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں وہ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے، لو انرجی کی وجہ سے، گھر میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. دیکھیں بیہیویئرس جو ہیں وہ ہمیشہ سے زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، یا جیسے میں ہوں، میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں اور شروع سے ہی میرا کیونکہ انٹریکشن گھر کے ساتھ اور باہر کے ساتھ جو ہے وہ مکسچر ہی رہا، تو مجھے زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی یا لوگوں کو مجھے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی. میری لائف میں اس طرح کی سچویشن بہت کم رہی کہ میں لوگوں کو یہ سمجھا پاؤں کہ میں کیا ہوں، یا مجھے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں رہا کہ لوگ سمجھیں اس چیز کو کہ میں کیا ہوں اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اصل میں کیونکہ ایک ماہر نفسیات جو ہوتا ہے نا، اس کی پریکٹس ایسی ہوتی ہے کہ شاید اس کا کریکٹر اور اس کی جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ، یا اس کا ایک کرائٹیریا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے یا اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کہ شاید اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، یا یہ شخص جو ہے وہ تھوڑا سا دوسروں سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم جیسے اب آج آپ بات کر رہی ہیں، آپ کا ٹاپک بہت زبردست ہے آج کا کہ ایک خاتون کی ذہنی صحت جو ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے. اس پہ تھوڑی سی میں بات لازمی کروں گی کہ ذہنی صحت کے لیے جد و جہد کر رہی ہے عورت اس دور میں جو ہے وہ اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح پاکستان میں سروائیو کر رہی ہے، شاید کہیں اور آپ کو انٹرنیشنل لیول پر آپ کو بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز ملتے ہیں، مینٹل النیسز ملتی ہیں، لیکن جو پاکستان میں آپ کو اداسی، نا امیدی اور تنہائی کا احساس ملتا ہے سب لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی، آپ یقین کریں وہ بڑا تکلیف دہ ہے، وہ بڑا اذیتناک ہے. کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی اس نا امیدی کا شکار ہو رہی ہے جس سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، اور جس سے جو ہے وہ ہمیں نا امید ہونا ہی نہیں ہے. لیکن وہ کیونکہ ایک اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی تنہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات کس سے شیئر کرے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت خواتین میں پھیل رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جو یہ موڈ سوئنگز ہیں یہ کبھی بھی خواتین کو جو ہے وہ کہیں بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. موڈ سوئنگز خواتین میں زیادہ تر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن نا شاید ہمیشہ سے شاید ہم نے بات اس کی اب کرنا شروع کی ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی اپنی ماؤں کو دیکھیں جی تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے،
تو وہ عمر کے آخر والے حصے میں بھی آ کے نکل رہا ہوتا ہے. مطلب وہ بچہ پیدا ہونے کے 20 سال 25 سال بعد بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو ایک ایک چیز, کس نے ان سے اونچی آواز سے بات کی, کس نے ان کو حقارت سے دیکھا, کس نے ان کے وزن پہ بات کی, وہ آج بھی آپ کو بتا سکتی ہیں. بالکل بالکل. It's not just the mothers Madhya. پوسٹ پارٹم ڈپریشن میرا جب ہوا سیکنڈ بیبی کے بعد زیادہ ہوا. اچھا میں آتی ہوں, ہمارے کالر, ہمارے کالر دوبارہ سے آگے ہیں, ذاکر صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو بھائی, کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. چلے جی, میں ذرا بعد پہ پھر آؤں گی کالرز کی طرف. جی اچھا جی, آپ پوسٹ پارٹم کی بات کر لیجیے. جی. سو ایز اے ڈاکٹر مجھے ریکگنائز کرنا چاہیے تھا کہ جی اب میں ٹورڈز ڈپریشن جا رہی ہوں, بٹ میں نے خود ریکگنائز نہیں کیا, الٹا سی سیکشن کے 5ویں دن میں ڈرائیو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, بیکاز آپ بھی بتا سکیں گے کہ جتنے انزی اور سارے ملینیلز ہیں سپر موم, ٹھیک ہے, سپر موم ہے, بیبی کیری کارڈ سپر موم ایوری ٹائم. یہ اپنے اوپر سیلف سیبوٹاج ہے. یہ ریئلائزیشن کیسے آئے گی؟ پتہ ہے, I've gone through it. تو اب مجھے ہٹ کرتا ہے 2.5 سال بعد بھی پتہ چلتا ہے اوہ میں نے کیا سچ کر دیا اپنے ساتھ. 20 سال بعد پتہ چلا. کیونکہ آپ واقعی وہ جو ایک لیبل ہے نا اس کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں سپر موم ہوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے ریسٹ کیا نا, جو دو عورت ایک تو بیڈ سے لگ گئی, لو بھائی وہ تو بیڈ پہ ہی رہ جائے گی. میٹرکس ایسے ہے, یعنی something that we faced, it's very real. When we are in it ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا. ہم کیا کہتے ہیں ہمت کرو, اپنے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں ہمت کرو, ہو جائے گا, کر لیں گے. نہیں کریں گے تو پیپل پلیزنگ نہیں ہو پائے گی. اٹس سم تھنگ دیٹ وی اسٹرگل ود ایز اے دیسی کلچر. دیسی کلچر میں آپ کو اپنے ان لاز کا بھی خیال کرنا ہے, آپ کو ہر کسی کو سیو کرنا ہے, اپنے میاں کے لیے بھی آپ کو حاضر رہنا ہے, بچوں کے لیے بھی حاضر رہنا ہے, اینڈ دین ایکسٹینڈیڈ فیملی. اچھا, اور میں نے ایک بہت پیاری بات پڑھی تھی مدیہ, جو میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا پیپل پلیزنگ, آپ اس چیز سے دیتے ہو جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہو. اف یو آر یور سیلف ناٹ پلیزڈ, اف یو آر ناٹ یور سیلف ناٹ سیٹسفائڈ, آپ کسی اور کو سیٹسفائی کر نہیں سکتے. اٹس اے سائنٹیفک پروون فارمولا. تو ہر چیز جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے نا, آپ اس میں سے بانٹتے ہو, چاہے وہ خوشی ہی کیوں نہ ہو. اصل میں مسئلہ ہے نا, ہمارے تو سیلف لو بھی نہیں سکھایا جاتا, ہمیں اتنی تعلیم دینے کے بعد ہی. اچھا آپ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیز ہے کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے جو ہم پتہ ملتے بھی پتہ چلتا ہے, ہاں جی لائک یو ویری ہیڈ اسٹرانگ, یو اوپینیٹڈ, اور جن کا ایکسپوجر ہے, بٹ اسٹل آپ کی لائف میں کوئی ایسا فیز گزرا جس میں آپ کو لیکن یار لوگ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ناٹ رائٹ. دیکھیں مجھے نا میری زندگی میں بہت سارے ایسے فیزز گزرے, اور ہر کسی کی زندگی میں گزرتے ہیں. صرف ہوتا کیا ہے کہ ہم اس وقت اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا سم ٹائمز کوئی چیزیں اتنی زیادہ سیریس نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ آپ زندگی میں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں, آپ چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ بس اب جو یہ اس وقت یہ ہو رہا ہے بس شاید اس کے بعد بس زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ وہ ٹائم گزار دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو گزر گیا, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات تھی نہیں. لیکن جس وقت آپ وہاں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو بہت بڑی بات لگ رہی ہوتی ہے. تو بہت سارے میری زندگی میں ایسے فیزز آئے بچپن سے لے کے, اور مجھے لگتا ہے کہ آتے ہی رہتے ہیں انسان جب تک زندہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس, میں نے پہلے بھی ہر شو میں کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں ہمارے پاس نا 2 ایکسٹریمز ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہمیں ملی نہیں ان کو ہم نے دوسرے طریقے سے جب سمجھانے کی کوشش کی آنے والی نسلوں کو, تو وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. مطلب ایک یا تو یہ کہ بالکل ہی ایک سیلف لو, وہ سیلفشنس کی حد تک ہو گیا کہ وہ بالکل ہی جی کچھ نہیں کرنا. یا ہمارا پرابلم یہ تھا کہ اتنا زیادہ وہ, اچھا کیا آپ جوانی میں جب آپ لائک 20 سے 30 سال کے درمیان ہوتے ہیں, آپ اپنی فل انرجی پہ ہوتے ہیں, تو اس وقت ایکچولی آپ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں اور کچھ زیادہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا, آپ چل رہے ہوتے ہیں. اور مطلب میں نے جتنا کام کیا, مجھے لگتا ہے میں تو انجوائے کیا اس کو. میں اس کو کوئی یہ نہیں کہتی کہ میں سیلف لو میں نے یہ نہیں کیا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, دیکھیں گوریاں بھی بہت بیچاریاں کام کرتی ہیں, ہم تو چلے پیپل پلیزنگ کے لیے کرتی ہیں, ان کو تو مجبوراً کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ہیلپ ہی نہیں ہے, تو وہ تو کرتے ہی ہیں. تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جس وقت آپ جوانی میں جب بھی کہتے ہیں نا ذرا جلدی شادی کر لیں 20-25 سال کی عمر میں, کیونکہ آپ میں انرجی ہوتی ہے. اچھا پوسٹ پارٹم بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کو خیر اس وقت بتاتے بھی نہیں تھے, تھوڑا کچھ عرصہ پہلے تک, ابھی بھی شاید لڑکیوں کو اتنا بتاتے نہیں ہیں. تو وہ کوئی 1.25 مہینے کے دوران آپ کا سم ٹائم دل چاہتا ہے رونے کا, آپ کو لگتا ہے زندگی میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا, تو آپ جھیل جاتے ہیں ایکچولی. مجھے فرسٹ ٹائم تو خیر نہیں ہوا, سیکنڈ ٹائم ہوا, لیکن اچھا پھر میں نے سوچا میں کیوں رو رہی ہوں, مجھے کیوں رونا آ رہا ہے, مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے ہر چیز پہ. تو پھر میں نے جب پڑھنا شروع کیا اس کے بعد دن آہستہ آہستہ آئی ریئلائزڈ کہ ہو رہا ہے.
اور اس کے بعد میں پوسٹ پارٹم میں بات کروں گی, مجھے بریک لینی ہے, میں مجھے بریک سے واپس آؤں گی تو خالص پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک اور بات کریں گے. بس ٹھیک ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ہاں جی, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں خواتین کی نفسیاتی ہیلتھ کے حوالے سے, اور وہ خواتین اسپیشلی جو کہ گھروں میں رہتی ہیں, جو ہاؤس وائف پر ان کو لگتا ہے, اور لوگ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بھئی ہاؤس وائف, اوہو اچھا آپ کو کیا پتا, ارے وہ سارا دن کام کر رہی ہوتی ہے. اور ان خواتین کے حوالے مینٹل ہیلتھ بھی بڑی جاننا ضروری ہے جو کہ ایک پریشر کی وجہ سے گھر سے باہر نکل کے جاب کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ وین دے کم بیک ہوم ان کو گھر کی باقی چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں, ورنہ لوگ ان کو بولیں گے کہ تم تو ایک کمپلیٹ فیلئر ہو, تم نے کیا کیا ہے. مطلب جو کما کے بھی لا رہی ہے اس سے کہیں گے تم کھانا بھی آ کے بناؤ, تم یہ بھی کرو, اچھا تمہارے بچے کے اچھے نمبر نہیں آ رہے, اور آپ مسلسل اس پہ بمبارڈمنٹ کریں. اور ہم اس پر جانے سے پہلے, کیونکہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن وچ از سو ریئل, جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, ہم اس پہ بات کر رہے تھے. فضیلہ جی, آپ جیسے کہتی تھی کہ 2 بچوں میں پہلے بچے پہ نہیں ہوا تھا, نہیں سیکنڈ پہ ہوا تھا, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے, کیونکہ جب آپ یوزلی ہمارے یہاں ایک اچھی عمر میں شادی ہو جاتی ہے 20-25 کے درمیان, مطلب تو اس وقت آپ کو اتنا یہ ڈپریشنز کو آپ اتنا لفٹ نہیں کراتے, یا آپ گزار لیتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ ایک برا ڈپریشن ہے جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, بیکاز رائٹ ناؤ یو نو مائی مدر از گوئنگ تھرو دیٹ, تو ہماری جو مائیں ہیں, مجھے اب احساس ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی اپنی ماؤں کے موڈز کو سیریس نہیں لیا, یا انہوں نے غصہ کیا تو ہم نے سمجھا کہ بھئی کیا ہو گیا امی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات, آپ خامہ خامہ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہے. اچھا مجھے اب سمجھ آتا ہے وہ خامہ خامہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جب ود دا ایج آفٹر 40 آپ کا ہارمونل امبیلنسمنٹ شروع ہو جاتا ہے, ہارمونل چینجز شروع ہو جاتے ہیں آپ کے باڈی میں, تو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیوں چڑ رہے ہیں, آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں, واٹ یو آر گوئنگ تھرو لائک پری مینوپازل اینڈ دین پوسٹ مینوپازل. اور اس میں ہم نے اپنی ماؤں کو بیچاریوں کو نا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی. مجھے اب میں ریگریٹ کرتی ہوں, بیکاز ہمیں لگتا تھا امی کیوں غصہ کر رہی ہیں, امی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا تھا, ہمیں خود نہیں پتا امی کیوں لڑ رہی ہیں بابا سے, بابا کیوں لڑ رہے ہیں امی سے. اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. ہر کوئی نا مینٹل ویل بینگ کی بات کرتا ہے فضیلہ آپا, ایموشنل کنیکشن کی بات نہیں کرتا کوئی. چاہے آپ کی ماما سے آپ کا کنیکشن ہو, چاہے آپ کے ہسبینڈ سے آپ کا کنیکشن ہو, چاہے آپ کے اولاد سے آپ کا کنیکشن ہو, اٹس اے ریلیشن شپ. اچھا, اس ریلیشن شپ کو ایفرٹ ڈالنا ہے. اس پوری چیز میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی جو کہ obviously you being NLP practitioner you would understand کہ یار ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ایک ویل بینگ کی بات ہم کرتے ہیں نا, ود دا سیلف, ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے. دیکھو جب تک یہ ایکسٹرنل کنیکشنز کی نیڈ رہتی ہے نا, کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ نے اچھے سے خوشی سے اکیلے کھانا کھانا انجوائے کرنا شروع کر دیا, اکیلے جم کرنا, اکیلے مووی دیکھنا شروع کر دیا, اٹ مینس یو ہیو ریچ ٹو دا لیول کہ جو میچورٹی بھی ہے اور سسٹینیبلٹی بھی ہے. جب آپ اپنی کمپنی کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کر دیا, آپ اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ مزے میں ہیں. اچھا لیکن یہ ساری چیزیں نا دیکھو یہ ہر کسی کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے. اب جیسے اگر میری ایک پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, مجھے اکیلے سولو ٹریولنگ میں مزہ آتا ہے, میں اکیلے اپنے گھر میں 2 دن بھی گھر میں بیٹھی رہوں گی میں بور نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ نا یہاں سے سوشل ہوتے ہیں بہت, تو ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, تو یہ سب کے لیے نہیں ہوتا. جسٹ ون تھنگ ٹو ایڈ. اچھا جو آپ بات کریں نا, اب یہ تو نارملی اگر میں آپ کو جینوئن بتاؤں, میرے پاس 2-3 کلائنٹس آئے وداؤٹ ٹیکنگ نیم, جسٹ ٹو گیو دا اسٹوری. ایک خاتون تھیں, اتنی پیاری خاتون تھیں, اینڈ ٹو اے ویری یعنی کہ ون آف اے ویری فیمس انڈسٹریلسٹ وائف. تو ان کے پاس جو سب سے پہلے آتا ہے فائنینشیل بکٹ, تو ان کا ٹو بگ تھا ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو کوئی تکلیف فائنینشلی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اب ان کے اب اسٹریسز دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یعنی میں نے کیا میں نے شادی کی, ساری زندگی اپنے شوہر کی سنی, میرے بچے ہوئے, بچوں نے شادی کر لی, نہ شوہر ہیں, ریٹائرڈ ہیں, مطلب اوبویسلی سب کو سیٹل ہے, گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور صرف مجھے سناتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ گھر کی عورت بن گئے. میں آپ کو کوڈ اینڈ کوڈ بتا رہی ہوں, اینڈ آئی واز ریئلی لسننگ نا فضیلہ. تو مجھے یہ انڈرسٹینڈ ہو رہا تھا کہ پورے سائیکل میں انہوں نے ایک چیز جو مس کی, ان کو جب بھی یہ کسی کے لیے کچھ کر رہی تھی نا, ان کو لگتا تھا کہ میں گیور ہوں, مجھے نہیں مل رہا, میں اپنے لیے نہیں کر رہی, میں ان کے لیے کر رہی ہوں. دا مومنٹ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں اور ایکٹ آف سروسز میں آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کچھ ریٹرن آئے گا, انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہوتا ہے نا, تو ان کو اب نہیں مل رہا. اسی ٹائم پہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ یار یہ میں اپنے لیے بھی کر رہی ہوں, ایز فضیلہ سیٹ کہ مجھے تو لگا میں نے پوری لائف کام کیا اور بہت انجوائے کیا, سو وین شی ول بی ریفلیکٹنگ بیک شی وڈ ناٹ بی فیلنگ کہ یار یہ سب تو میں نے اس کے لیے کیا. ایکسپیکٹیشنز ہرٹ نا, تو آپ کو
جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ شادی بھی کرنے جا رہے ہیں, ایک تو ہمیں فینٹیسیز سے نکلنا ہے جو ہمیں ایک سوشل میڈیا نے ایک فینٹیسی میں ڈال دیا ہے. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے اب تو بس پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے زندگی میں, بٹ نو, شادی میرج از اے رسپانسبلٹی جو آپ اپنی, کبھی آپ محبت سے لیتے ہیں, کبھی آپ ارینجمنٹ کے تھرو لیتے ہیں, بٹ دیٹس اے رسپانسبلٹی. اچھا, اور اگین وہ صرف عورت کی رسپانسبلٹی نہیں, دیکھیں رسپانسبلٹی کپل کی ہوتی ہے, سب کی. تو میں آپ سے ابھی آگے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, تو میں نے ایک اور پروگرام میں یہی بات کی تھی, میں ہمیشہ سالوں سے یہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہمیں اپنے گھروں کو اچھا رکھنا ہے تو ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے, بیٹیوں کے ساتھ ساتھ. ہم صرف بیٹیوں پہ فوکس کرتے ہیں, ہمیں بیٹوں کی بھی تربیت کرنی ہے. تبھی جب کپل کی آپ شادی بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ ساتھ مل کے رسپانسبلٹی لینی ہے. اچھا, پھر سوشل میڈیا نے اس کو خراب کیا ہے. لڑکی کو لگ رہا ہے ہیروئن ہے, لڑکے کو لگ رہا ہے میں ہیرو ہوں, تو ایک تو ان کو ادھر سے نکالنا پڑے گا, سوشل میڈیا کم کریں. ون آف دا مین کاز آف ڈپریشن از سوشل میڈیا, بیکاز پہلے انہوں نے یہ لفظ لرن کیا سوشل میڈیا سے کہ ڈپریشن کوئی چیز ہوتی ہے. اب کسی کو کچھ نہیں ہوتا, 4 روپے کم ہوں گے تو بولے گا مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. بچہ فارغ بیٹھا ہوگا, ڈپریشن. میری ماں کو میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا بور ہو رہی ہوں, ایک دفعہ کہا تھا بور ہو رہی ہوں, چماٹ پڑی. بوریت کیا لفظ ہوتا ہے؟ اور آج کل کا بچہ تو فوراً بیٹھتے ساتھ ماں سے کہتے ہیں کہ آئی ایم بورڈ. اچھا, میں نبیہ کو بھی انگیج کروں گی. نبیہ, مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون کون سے فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو خواتین ہیں وہ ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہی ہیں کہ وہ وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتی؟ اور مجھے خواتین سے یہ بھی شکایت ہے, وہ دنیا جہان کو سمجھ لیتی ہے, دنیا جہان کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی, وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتی. دیکھیں مدیحہ, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری جو عورت ہے اس کو ہم خود اعتماد کتنا بنا رہے ہیں. جو گھر میں رہنے والی عورت ہے اس میں سب سے بڑی کمی جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ خود اعتمادی کی ہے, کیونکہ ہم اسے جو ہے وہ اتنی سپیس نہیں دے رہے. پہلے جو آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج ہم لڑکیوں کو زندہ اگنور کر رہے ہیں. آج ہم اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو اگنور پہ ڈالا ہوا ہے ہم نے, کیونکہ ہم ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے پریشان نہیں ہیں. ہمیں ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے کوئی ٹینشن, کوئی ڈپریشن نہیں ہے, بلکہ وہ خود اس وقت جو ہے وہ انزائٹی میں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت انزائٹی خواتین میں مزید بڑھ رہی ہے. کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کی ذہنی صحت بھی ہوگی. بالکل, ایگزیکٹلی. اور یہ ہم نے انہیں خود اعتماد نہیں بنایا. اگر وہ خود اعتماد ہیں بھی نا کسی سائڈ سے, تو بھی ہم نے ان کی خود اعتمادی کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے, اپنے رویوں سے, اپنی باتوں سے, اپنے معاملات سے. کبھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں سوچا, جیسے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے, کہ وہ خواتین جو باہر جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کی ذہنی صحت کتنی ضروری ہے کہ وہ باہر بھی کام کر رہی ہیں, گھر کا بھی کام کریں. اگر وہ نہیں کریں گی یا ان کے بچے ہیں وہ ان کی ذہنی صحت کا خیال نہیں کریں گی, تو مختلف لوگوں کے رویے, خود اپنے گھر والوں کے مختلف قسم کی باتیں اور رویے ان کو جھیلنے پڑیں گے, جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ بریک ہوگی. آپ یقین کریں کہ زندگی آسان نہیں ہے, لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کو اپنے راستے میں صبر اور برداشت کو شامل کرنا پڑتا ہے. آپ کو بڑے برداشت اور حوصلے سے چلنا پڑتا ہے. ایک عورت پہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے جب وہ گھر سنبھالتی ہے. اس کی گھر کی لائبلٹیز اس وقت بڑھ جاتی ہیں جس وقت اس کے اوپر ذہنی دباؤ بھی اور جسمانی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ایک چیز یاد رکھیے گا, سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ جب جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں, لو انرجی فیل کرتے ہیں, جب آپ کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ ایک عجیب سی اداسی یا اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں, تبھی آپ انزائٹی میں جاتے ہیں, تبھی آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ورنہ کوئی اور وجوہات نہیں ہیں. اگر ہم اپنی جو ہے وہ عورت کو اتنی سپیس دے رہے ہوتے, شوہر جو ہے وہ بیویوں کو وقت دے رہے ہوتے, مائیں یا ساسیں جو ہے وہ اپنی بہو یا اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار رہی ہوتی, اگر ہم مثبت جملوں کا تبادلہ ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے, تو آج نہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا, نہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے رویوں سے پریشانی ہوتی ہے یا کسی قسم کے موڈ سوئنگز جو ہے وہ خواتین میں ہوتے. یہ پہلے بھی چیزیں تھیں, لیکن اس پر قابو پانے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے پہلے بڑے ہوا کرتے تھے, وہ سمجھاتے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول ہو یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس کو ایسے ہینڈل کر لینا. آج کی جو لڑکی ہے وہ یہ جانے سمجھے بغیر اگلے گھر میں جا رہی ہے کہ اسے دوسروں کے رویوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم اسے خود اعتمادی نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص کے ساتھ جڑ جائے نا, تو وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے. جی, کم سے کم ہمارے معاشرے میں تو آج یہی صورتحال ہے کہ ہم سکون کی بات ہی نہیں کرتے. جی مدیحہ. ہاں, اچھا فضیلہ جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک تو بہت واسٹ موضوع ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن
ان سب مسئلوں کے ساتھ صبر و برداشت یا جو بھی انہوں نے باتیں کی نبیہ نے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک کمی ہماری لڑکیوں میں وہ ہے کمیونیکیٹ کرنا. ہماری خواتین میں وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. مطلب کبھی ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں اور کبھی ہم بالکل ہی خاموش ہو کے ظلم سہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی, اور وہ ڈپریشن صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بات نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہمیں بات کرنا سیکھنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اپنے شوہر سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے. مطلب مجھے بہت زیادہ ڈپریشن کوئی آج سے 5-7 سال پہلے ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو پھر دین میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر میں نے اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کی, میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی. تو مجھے لگا کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں کیونکہ ان کو بتایا کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, شاید میں ایسے کروں تو آپ اس پہ ایسے ریاکٹ نہ کریں. یو ور لکی کہ آپ کو سنا گیا. یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ اگلا بندہ سننا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں, سب سننا, سب سمجھنا چاہتے ہیں. مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, مرد کو اتنی مشکل قوم نہیں ہے. ریئر کیس میں مرد جو ایک بہت برے مرد ہوتے ہیں ان کو ہٹا کے یوزولی ہمارے ہاں کے مرد بہت مجھے لگتا ہے سمجھدار بھی ہیں اگر آپ انہیں طریقے سے بات کریں. ہمارے یہاں پرابلم ہے ہم چڑچڑا کے, بدتمیزی سے, چیخ کے بات کرتے ہیں یا ہمیں ان کو بٹھا کے ایک صحیح موقع پہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے بچے, آپ کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا, آپ ریلیشن شپ کوچ میں تو کیسے, میں چاہتی ہوں بہت ساری خواتین جو کہنا چاہتی ہیں لیکن ان کے میاں نے شکل ایسے بنا کے رکھی ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہیں. نہیں شکل صحیح ہو جاتی ہے. اچھا سنا, ہاں اوکے. سو میں تو آپا کی بات سے بھی بالکل ایگری کرتی ہوں, آئینی نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن میں اس طرف اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ پرابلمس ہیں, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بولا کہ پیشنس بڑھائیں. دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, آپ نا ہر چیز کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے, ٹھیک ہے. ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈپریشن کے لفظ کا استعمال مس یوز ہو رہا ہے نا, جیسے انہوں نے کہا, ٹھیک ہے. سو آپ کی سیڈنس ایک جینوئن ایموشن ہے, آپ کا اینگر ایک جینوئن ایموشن ہے. اپنے ایموشنس کی ریگولیشن آپ کی ذمہ داری ہے, اگلا نہیں وہ بھگتے گا. سو جب آپ کو احساس ہونے لگے, جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی, سو انہوں نے بدتمیزی سے بات نہیں کی ہوگی, آئی ایم ایزیومنگ دس ہیئر, بٹ اگر آپ کسی کو یہ بولے نا تمہیں تو میری فکر ہی نہیں ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کی تھی کبھی, لیکن پھر ریئلائزیشن ٹھیک ہے. سو یس, کمیونیکیشن سیکھا جا سکتا ہے. ایز اے ریلیشن شپ کوچ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے وہ بھی میں سکھاتی ہوں. ایون کپلس کو آپس میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کچھ سالویبل پرابلم ہوتے ہیں, کچھ پرپیچول پرابلمس ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جی کوئی جو ہے وہ گھر پہ اکیلے بھی بہت مطمئن رہتا ہے اور کسی کو کوئی ایکسٹروورٹڈ ہوتا ہے, اس کو لوگوں کی انرجی چاہیے ہوتی ہے ریکوپریٹ کرنے کے لیے. تو آپ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے کچھ چیزیں ایک دوسرے سے شیئر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ کانفلکٹ منیمائز ہو جائے. کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی جس میں کانفلکٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. دو ذہن ہیں, دو الگ پرسنالٹیز ہیں. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بانو کراچی سے. السلام علیکم جی. جی بانو, کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے بہت زیادہ خوف رہتا ہے ہر وقت کہ میں مر جاؤں گی. بعض اوقات تو میں اندر سے کانپ رہی ہوتی ہوں, میرے ہاتھ پیر میں اندر سے ایسی لرز رہی ہوتی ہوں. ایسا آپ کو خوف کیوں ہوتا ہے بانو جی؟ مجھے نہیں پتا مجھے کیوں ہوتا. پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ میرے شوہر کی زندگی میں, میرے شوہر تھوڑے بہت سیدھے سادھے ہیں, تھوڑے ذہنی طور پر تھوڑے سے کمزور ہیں, تو میں یہ چاہتی, یہ میری دعا ہوتی تھی کہ اللہ پاک یہ میرے بغیر نہ رہیں دنیا میں, کیونکہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ویسے کام ہم کرتے ہیں سب کچھ, مگر تھوڑا سا ان کے ساتھ ہے ذہنی مسئلہ. اب وہ پتہ نہیں وہ چیز اتنی میرے بچے نہیں, اب وہ چیز اتنی طاری ہو گئی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے جیسے نہیں میں مر جاؤں گی. ہر تھوڑی سی تھوڑے سے مسئلے کو بھی میں یہ جان لیوا ہو جائے, بس کبھی کچھ لگ رہا ہوتا, کبھی کچھ جسم میں لگ رہا ہوتا, یہ بیماری ہو گئی. حالانکہ کوئی بیماری مجھے نہیں ہے, کوئی بیماری بھی نہیں الحمدللہ. اچھا آپ سب جی بانو جی, اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں, پلیز آپ یہ دیکھیے کہ آپ دن میں پانی کتنا پی رہی ہیں, کیونکہ واٹر آپ کو جگا کے بھی رکھتا ہے, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ہمارے ہاں عورتیں پانی بہت کم پیتی ہیں, انکلوڈنگ میں سیلف, میں تو بوتل لے کے پھرتی ہوں. اور دوسرا بانو جی, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور رکھیے. آپ نوٹس کریں گی کہ گھر سے باہر جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی عام طور سے ان عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے جو گھر پہ ہوتی ہیں. سو اگر ہم اپنی باڈی کو موو کرتے رہیں گے تو ایک سرٹن انرجی ہمارے اندر رہے گی. اپنا سالانہ معائنہ ضرور کروائیے جس میں آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا ایچ بی کتنا ہے,
ये अच्छी बात है कि अभी आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप कब चेक करवाती हैं? मुझे वैसे बानो जी बताएं, आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा मायका दूसरे मुल्क में है। अच्छा, और आपके यहाँ पे ज्यादा रिश्तेदार नहीं है? नहीं, मैके का तो कोई नहीं, मगर ससुराल माशाल्लाह अच्छा है, मगर हर वक्त तो नहीं किसी के घर में रहा जा सकता ना, मेरे घर में कोई हर वक्त रहे, मैं तन्हा होती हूँ। एक्टिविटीज बढ़ाने की जरूरत अच्छा, है। इसमें मुझे बस एक बात ऐड करनी है बानो, कि आप जो है ना, जो हमें ये जितना भी, अगर मैं आपको एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेले होने का खौफ, ये किसी भी मोमेंट इन टाइम पे किसी को भी हिट कर देता है। ये हमें भी हिट करता है, चाहे हम ऑफिस में बैठे हों, किसी की कोई स्टोरी सुनी और आपने अपने आप को पिक्चर करना शुरू कर दिया, कुछ टीवी देखा और आपको लगा ये तो मैं ही हूँ। ये सेंस ऑफ लोनलीनेस डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, ये बढ़ती जाती है। अगर इसे लाइफ टाइम आप सेटल करना चाहते हैं तो उसके दो मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये है कि जो आप बात कर रही हैं, जो हमारा जो खौफ है, उस खौफ को कन्वर्ट करने के इस्लामिक रेगुलेशंस अलग हैं, कि आप ये देखें कि वो तो एक रास्ता तो जाना है, लेकिन ये खूबसूरत है। लेकिन मैं नबिया को इन्वॉल्व करूंगी कि जो व्हाट आई हैव, मैं समझ पाई हूँ, वो ये कह रही हैं कि उनके मियाँ उनसे थोड़े वीक हैं, मेंटली थोड़े वीक हैं। उनको ये टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे डर था कि मैं मर ना जाऊं, कि मैं मर जाऊंगी तो इनका क्या होगा। सो नबिया, मुझे इस खौफ के बारे में बताएं कि वो जो जिस खौफ का परेशानी का शिकार है, उनको हर छोटी छोटी बात में लगता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा तो इनको कौन संभालेगा। अच्छा, मतलब ये डायलोशंस होते हैं, गलत सोचें होती हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं आपके, ये आपको शिज़ोफ्रेनिया के दरमियान में जो है वो मिलते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक शदीद किस्म का जहनी दबाव की एक बीमारी है, जिसको एक मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है। इसी में अगर हम आगे जो है वो देख लें तो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, फिर इसमें डिसऑर्गेनाइज सिस्टम्स जो है सिम्टम्स भी होते हैं। अब ये जो डायलूशंस होते हैं ना, गलत सोचे, फॉल्स बिलीव्स, इसमें आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आप जल्दी मर जाएंगे, या कोई आपको जल्दी जो है वो मार सकता है, या आपका कोई रिश्तेदार, वो आपका शौहर है या आपकी जो है वो बीवी है, या व्हाटएवर, कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उसे ये फॉल्स बिलीव्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसे ये सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि शायद उसकी ज़िंदगी में जो है वो अब बहुत कम रह गई है, और अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद जो है वो ये सब चीज़ें बिल्कुल बिखर जाएंगी, या ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाएंगी। ये वो चीज़ें होती है, इवन यहाँ तक ख़तरा या फोबिया जो है वो होता है। जी, तो यहाँ जिन लोगों को, अगर खवातीन को शिज़ोफ्रेनिया हो मोस्टली होते हैं, तो हम उनको कहते हैं इसमें ना कुछ आसेब है। जी, आपने देखा हम कितने आसान से हम उसको लेबल कर देते हैं। हम तो इस नफ्सियाती पहलू को समझने की कोशिश नहीं करते, बड़े आराम से लेबल कर देते हैं कि इसमें जिन आता है, जी, इसमें कोई आ गया है। आसान जान छुड़ाने का तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रही मुझे आवाजें आ रही वगैरह, देखो उसको। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मदर है, शी इज गोइंग थ्रू डिमेंशिया, तो मुझे पता है ना उस तकलीफ का, जो मैं आपसे बात करी थी, वो यही होता है कि वो डिप्रेशन स्टार्ट होता है, हम कम्युनिकेट नहीं करते, बिकॉज डिमेंशिया आपको होता ही यही कि जब आपके अनडायग्नोज डिप्रेशन आपको तंग करते हैं, वापस आते हैं। तो जब उनको जो भी डिप्रेशन थे, कभी उनसे बात, उन्होंने बच्चों से बात नहीं की, हम समझ नहीं पाए, उस वक्त इतना ज्यादा आपको अवेयरनेस भी नहीं होती है। तो अब आप ये वैसे रिग्रेट करती कि हाय उस वक्त अम्मी को हम सुन लेते, क्योंकि उनके अंदर काफी चीजें थी जो अब निकल रहे हैं। मैं रिग्रेट बहुत करती थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को खुद काउंसिल किया पहले तो, कि मैं उस रिग्रेट से निकलूं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना। आपको पता हो और आप ना करें अलग बात है। तो अब उनका क्या हुआ कि उन्होंने फिर यही फॉल्स स्टोरीज शुरू की डिप्रेशन के बाद, एंड देन उनको डिल्यूजन्स आते थे। तो अब वो क्या है कि वो फिर अल्जाइमर्स एक्चुअली होता है, डिमेंशिया इज आई थिंक अम्ब्रेला वर्ड, तो उसमें क्या है, उनको डिल्यूजन्स आते थे। तो अब वो कहती थी फलानी आई थी घर पे मेरा सामान ले गई, या मेरा सामान उसके घर पे रखा है, मुझे मेरे कपड़े ला के दो, तो अभी हम इधर से गुजर रहे हैं, जो मुझे उनको देख के बहुत तकलीफ होती है। फिर वो वीक होते हैं, तो हमें चाहिए कि, वो मैं बात करती हूँ, हमें चाहिए कि अपनी माओं को, अगर भी हमारी माएँ गुस्सा कर रही हैं, उनको कोई डर है, उनको कोई तकलीफ है, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। और देखिए वही आप जो कह रहे थे इस्लामिक या रिलीजियस तरीके से भी यही होता है ना, कि पेरेंट्स से आराम से मोहब्बत से बात करो, उन्हें वक्त दो। तो वो वक्त क्या है, उनसे कम्युनिकेट करना, उनके मसले जानना कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी माएँ जिनकी अभी ठीक हैं वो ठीक रहें। मतलब मैं अपनी अम्मी से बात करती थी, तो मैं उनसे कहती थी, जब शुरू हुआ था तो मैं कहती अम्मी आपको क्या फील हो रहा है, तो कहती मुझे अच्छा नहीं लगता।
مجھے برا لگ رہا ہے, میں کہیں, وہ اتنی سوشل خاتون تھی اور وہ ایک دم سے بالکل انٹروورٹ ہو گئی. تو یہ سب چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں آپ کی زندگیوں میں, تو آپ ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان پہ کام شروع کر دیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو پتا کریں, اب تو آپ پتا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. مطلب مجھے کئی چیزیں فیل ہوتی ہیں ابھی جو مجھے ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ کو خود کاؤنسل کرتی ہوں, اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں, نا آپ کو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. اور مرنا تو دیکھیں ایک وہ ہے, ہوگا, سب نے مرنا ہے. بچپن میں اپنی امی سے کہتی تھی, امی ابھی تو میں اتنی چھوٹی ہوں, قیامت آ جائے گی, میں مر جاؤں گی, میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اب مجھے یہ سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ یار بچے یہ سوچتے ہیں, تو بچپن سے آپ کو وہ ایک خوف بٹھا دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فضیلہ جی, میں نے اکثر دیکھا, جیسے میری فرسٹ کزن, شی از اے اسپیشل چائلڈ ود اسپیشل نیڈس, تو میں اپنی خالہ کے اندر میں یہ خوف دیکھتی ہوں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی میں انسانی وہ ہے, اپنے لوڈ ونس کے لیے نا یہ خوف آتا ہے. اور یہ اینزائٹی یا فیئر آف ڈیتھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. دیکھیں مجھے جیسے پہلے فیئر کبھی زندگی میں نہیں تھا, اب میرا بچہ ہوگا تو میں کہتی نہیں اللہ میں تھوڑی سی گاڑی بھی چلاؤ گی نا تو کوشش چلاؤ, اب تمیز سے چلاتی ہوں. لیکن میں نے ایک بات میں نے ذہن میں بٹھا لی ہے, یا مجھے بٹھا ایسے لیے کہ مجھے جو دنیا کو میں نے دیکھا, مجھے یہ سمجھ آیا, ایک پرانی کہاوت ہے, آج مرے کل دوسرا دن. مطلب یہ کہ دنیا چل رہی ہے نا, یہ چلتی رہے گی, کوئی چلا جائے گا, کسی کا کام نہیں رکے گا. ایون جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے نا آج, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا سسٹم بنایا ہوا ہوگا, وہ کر لیں گے, کچھ نہیں رکتا. ایک چیز میں ایڈ کروں گی, میرا بھانجا ہے, ہی لیوز ود اس, اور وہ جو ہے نا وہ بچہ چل بھی نہیں سکتا, وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ بچہ ماشاءاللہ 21 سال کا ہے. فرام لاسٹ 21 ایئرز مائی مدر از ٹیکنگ کیئر آف ہیم. تو یہ نا پہلے مجھے بہت ہوتا تھا, یعنی یہ والا خوف میں کیوں محسوس کر سکتی ہوں, بیکاز آپ کے گھر پہ جب کوئی ہوتا ہے نا تو یو لیو اٹ. لیکن نا پھر کیا ہوا, وہی بات ہے کہ آپ کچھ ایسا سن لیتے ہیں, اللہ نے جو آپ کو بات پہنچانی ہے نا, وہ جیسے فضیلہ نے کہا نا کہ میرے ذہن میں اللہ نے اس لیے رکھا کہ شاید بہت کو بتانا ہے. تو اٹ اسٹرائکڈ می بیک کہ کسی جگہ پہ, کسی مومنٹ پہ, کہیں پر میں نے کسی یا تو مے بی بیان میں سنا یا واٹ ایور, لیکن مجھے اس کے بعد سے ایک بلیو آ گیا, اور میں اللہ سے ایسے کمیونیکیٹ کرتی ہوں جب مجھے اپنے لو ونس کے لیے لگتا ہے نا کہ میں نہیں کر پا رہی اور اب میں تھک رہی ہوں, اینڈ ناؤ دس از ڈن, اور واٹ وڈ ہیپن اف یہ نہیں رہا تو میں اب اللہ سے نا ایکچولی ایسے بات کرتی ہوں کہ مجھے ان سے جتنی بھی پیار ہو نا, آپ کو تو ان سے زیادہ ہی ہوگا, کیونکہ وہ تو آپ ہی کے بندے ہیں. تو الٹیمیٹلی آئی سویئر لائک کمیونیکیشن اینڈ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. سو اٹ ریئلی واز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اپنی زندگی کی کوالٹی کو اگر آپ کو امپروو کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کو آپ کو بہتر کرنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے بھی جو معاشی پہیہ ہے اس کو تھوڑا سا اور ذرا فاسٹ کر دیں, تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ایمفسائز آپ اپنے بیٹوں کی پڑھائی پہ کریں نا, اتنا ہی ایمفسائز, اس سے کم کسی بھی صورت نہیں, اتنا ایمفسائز آپ کو اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ بھی کرنا ہوگا. ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ بیٹوں کی تعلیم کے بارے میں زیادہ سوچا جا رہا ہوتا ہے, اس کو اچھے اسکول بھیجنا ہے, اس کو اچھی یونیورسٹی بھیجنا ہے, لیکن ایک وہ لڑکی جس نے ایک آنے والی نسل کو پروان چڑھانا ہے. اور اگین وہی بات کہ صرف لڑکی نہیں ہے بلکہ لڑکا اور لڑکی, یعنی کہ ماں اور باپ دونوں مل کے ایک اچھی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں. لیکن کیونکہ تربیت کی ذمہ داری زیادہ تر عورت پر ہوتی ہے, اس لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری لڑکیوں کا خود مختار ہونا زیادہ ضروری ہے. آج کل ہم یہی بات کریں کہ بھئی آپ کی بچی کو تعلیم کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, اور ہنر کے میدان میں بھی اپنی بچی کو کوئی ہنر ضرور دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکے. اور یہ مشن ہونا چاہیے پورے پاکستان کا, اور اس مشن میں ایک بڑے لیول پہ ہمارا ساتھ دے رہے یونیلیور کی کمپنی, انٹرنیشنل کمپنی آپ جانتے ہیں, لائف بوائے شیمپو, انہوں نے بھی اس مشن میں آگے بڑھ کر اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ, خواتین اسپیسیفکلی, اپنی بچیوں کو امپاور کریں اور اپنی بچیوں کی تعلیم پر توجہ دیں. آج ایسے ہی 2 ماں بیٹیاں بھی میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس مقام تک پہنچائیں جہاں پر ان کی بچی کا خواب ہے پہنچنا. میرے ساتھ موجود ہے جناب سائرہ بانو, اور ان کے ساتھ موجود ہے ان کی بیٹی انمتا. السلام علیکم جی, شو میں خوش آمدید کہوں گی. مجھے بتائیں کہ یہ آج کل کے دور میں جہاں پر ابھی بھی سم ہاؤ ویری انفارچونیٹلی لڑکوں کی پڑھائی پہ زیادہ انویسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنی بیٹی کی پڑھائی پہ انویسٹ پہ کیا, خود بھی اسٹرگل کی کہ آپ اپنی بچی کو وہاں پہنچائے جہاں پر اس کا خواب پورا ہوتا ہے, تو یہ تھاٹ آپ کے ذہن میں کیسے ہے کہ ہاں میں نے یہ سٹیپ لینا ہے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ٹین ایج میں میری شادی ہو گئی تھی.
میرے خود بھی کچھ خواب تھے, مجھے تھا لائک میں ڈاکٹر بن جاؤں, ایئر ہوسٹس بن جاؤں, لیکن ہمارے معاشرے میں وہی آپ کی والی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ یہی ہوتا ہے, میٹرک ہو جائے تو شادی کر دو, گریجویشن ہو جائے تو لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. میرے کچھ خواب تھے, میں کچھ بننا چاہتی تھی, وہ ادھورے رہ گئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی دی تو ڈے فرسٹ سے میں نے کہا کہ نہیں, جو خواب میں پورے نہیں کر سکی وہ میری بیٹی ضرور پورے کرے, جو میں نہیں کر سکی جو وہ میں اس کو ضرور کرواؤں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں نے اس کو اتنا اچیو کروا لیا ہے اور اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا میں بتا دوں کہ جی انمتا جو ہے, انمتا جرنلزم پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, جرنلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, رپورٹنگ بھی کرتی ہیں. مجھے بتائیں ان کی تعلیم جب یہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کہیں آپ پر ایسا کوئی ٹائم آیا ہو کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں اس کی پڑھائی کو اتنا سپورٹ کر سکوں؟ آیا, بہت بار لائف میں یہ مقام آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ہمت ہار رہی ہوں, تھک رہی ہوں, لیکن نہیں, پھر اس کی طرف دیکھتی تھی تو دوبارہ سے ایک نئی امنگ کہ نہیں میرا ڈے فرسٹ والا ٹارگیٹ ہے اور مجھے یہ کر کے دکھانا ہے. بہت سارے ایشوز آئے کہ لڑکی ہے, گورنمنٹ کالج میں بٹھا دو, گورنمنٹ اسکول میں پڑھا دو, ارے تمہیں پڑھانا ہی کیوں ہے, اس کی تو شادی کی عمر ہو گئی ہے, اس کی شادی وادی کر دو. لیکن وہی بات کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کرے. بہت ساری مشکلات آئی, ان کا میں نے سامنا بھی کرا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمت ہار جاتی تھی, لیکن الحمدللہ کبھی ایسا لائف میں مقام نہیں آیا کہ میں بچوں کی فیس وقت پر پے نہ کر سکی, کہ پنشمنٹ دی جاتی ہے بچوں کو, پورا دن کھڑا کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے ان کو شرمندگی ہوتی ہے. لیکن میں نے ایسا کوئی مقام اپنے بچوں کی لائف میں آنے نہیں دیا. میں نے کہا نہیں, میں نے کرنا ہے. میں نے سلائی کری, کیسے بھی کر کے خود کمپرومائز کیا, لیکن ان کو لائف میں کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرنے دیا. میں کتنی ڈفرینس آپ نے جابس کی؟ اچھا میں ایک بات یہ بھی کلیئر کر دوں, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی اگر مائیں آپ سلائی کڑھائی کری ہوتی ہیں تو بڑی اور جابس ہیں. بالکل اور جابس نہیں ہیں, کوئی بھی جاب اور جاب کبھی ہو ہی نہیں سکتی آپ رزق حلال اگر کما رہے ہو تو. جی بالکل, میں نے بھی ٹیوشنز پڑھائے, سلائی کی. میرے ہسبینڈ نے بہت ساتھ دیا میرا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. لڑکی ہے تو کیا ہوا, دکھانا ہے, معاشرے میں کر کے دکھانا ہے کہ نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہو نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایسا کر کے دکھاؤں گی جو میں سوچ رہی ہوں, میں اپنی بچی کو ویسا ہی اس مقام پہ لا کے دکھاؤں گی. انمتا آپ کے اندر جو اتنا کانفیڈنس ہے وہ اماں کی کون سی بات سے جو ہے وہ زیادہ بڑھا؟ کانفیڈنس سب سے زیادہ تو ایسے آیا کہ جب میری مدر نے مجھے سپورٹ کیا, جہاں میں جیسے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ ساری دنیا خلاف ہے. فرسٹ آف آل میں میڈیا سائنس پڑھنا چاہ رہی ہوں, میں وہاں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہوں. سب آئے, سب نے پوچھا کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے. تو میری ماما کو بھی کافی روکا گیا تھا ایئر ہوسٹس بننے کے لیے کہ ٹیچنگ کرنی ہے, ٹیچنگ کرو, یہ فیمیلس کی جاب ہے, یہ ایئر ہوسٹس لائن ہے. تو سیم ایسے ہی مجھ پہ بھی آیا کہ جرنلزم یا میڈیا سائنس یہ فیمیلس کی لائن نہیں ہے. تو جہاں ماما نے مجھے سپورٹ کیا نا تو بس سمجھے میرا سارا کانفیڈنس, ابھی میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن آئی ایم مچ کانفیڈنٹ, مطلب شاید ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سے زیادہ آ جائے گا کانفیڈنس. تو ماما کی سپورٹ تھی جو میرا کانفیڈنس. اچھا اماں نے اپنے تجربات آپ کو بتایا اور آپ نے اماں کے تجربات سے کچھ سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا. انہوں نے جو اپنی ساری لائف کا ایکسپیرینس بتایا کہ لوگ آئے, لوگوں نے روکا, اور انفارچونیٹلی ان کے پیرنٹس نے بھی ان کو اس وقت جو سوسائٹی کا ماحول تھا اس کے پریشر میں آ کے روک دیا. تو انہوں نے کہا یہ میرا ایکسپیرینس تھا, میں تمہیں نہیں روکوں گی, تم نے بڑھنا ہے. اور ان کیس اگر کبھی, یہ بات میں آن اسکرین بول رہی ہوں, یہ آپ کا سیکریٹ تھا, انہوں نے کہا کہ اگر میں کبھی کسی رشتہ دار کی یا کسی کی بات رکھنے کے لیے بول بھی دوں نا تو وقتی طور پہ خاموش ہو جانا, کرنی ہمیں اپنی ہے. نیکسٹ ڈے ہم گئے پھر یونیورسٹی, ہم نے ایڈمیشن لیا, ہم آ گئے. تو یہ ایکسپیرینس بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا اس وقت خاموش ہے نا, بولنے دینا جو کہہ رہا ہے. جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہوگی, ہماری بیٹی یونیورسٹی جانے لگے گی, یونیورسٹی گوئنگ ہو جائے گی, تو پھر وہ تو ہماری اپنی خوشی ہے. اور یہ لوگوں کو اپنی خوشی بھی ہے, اور یہ سب سے بڑا جواب بھی ہے لوگوں کو. کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو خود مختار کرنا چاہیے کہ بیٹی اپنے جو بڑے ڈیسیجنز ہیں یہ خود لے سکے اور لوگوں کی باتیں اس کے لیے میٹر نہ کریں؟ بہت مضبوط کیسے بنانا ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل کہ یہ بھی بہت سارے ایشوز آئے کہ آپ کو میں نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو. خاندان میں بہت سارے لوگوں نے آ کر تنقید کی, بہت باتیں سنائی, لیکن وہی بات کہ سنو سب کی, کرو اب کی اپنی. تو یہی بات ہو گئی کہ, اور بہت زیادہ ضروری ہے وہی بات کہ جو ہم نہیں کر پائے. آج کل کے معاشرے میں لڑکی کا خود مختار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انہیں نہیں پتا کہ آگے جا کے ان کے کیا حالات ہونے والے ہیں, کیا نہیں آنے والے. ان کے پاس پڑھائی
کا ہوना हुनर, किसी भी चीज़ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बिल्कुल जी, और ये इनिशिएटिव लिया है और स्पेसिफिक जिस पे काम भी करे हैं यूनिलीवर कंपनी लाइफ फॉर शैम्पू के एक मजबूत बच्ची जो है वो एक मजबूत मुआशरे को परवान चढ़ा सकती है। सो अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाएं, उसको मजबूत बनाएं। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, उन ख़वातीन के हवाले से स्पेसिफिकली जो कि घरों में ज़्यादा रहती हैं या वो ख़वातीन जो कि इतना मसरूफ़ हैं अपने घर को चलाने में भी, अपनी जॉब को चलाने में भी, कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें कि वो एग्जैक्टली कौन कौन से प्रेशर से गुजर रही होती हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सना मौजूद हैं, वापस यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ज़ीला जी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमारे साथ नबिहा भी डॉक्टर मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं। एक फैक्टर जो कि मुझे लगता है डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये फैक्टर है कि कभी कभी वो घर की जो चार दीवारी जिसको आपके लिए महफूज तस्वुर किया जाता है वहाँ पर आपके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते और वो एक्सपीरियंसेस एक ट्रॉमा बन के एक लोड बन के, एक बैगेज बन के ज़िंदगी भर आपके साथ जो हैं वो रहते हैं। तो नबिहा, मैं आपसे गुफ्तगू यहाँ पे आगाज़ करना चाहूँगी कि क्या बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई हरासमेंट, कोई ऐसा वाक़या किसी भी शख्स की, चाहे वो आपकी माँ हो या बाप हो, आपकी किसी वल्नरेबल सिचुएशन में आप अगर हों, जैसे लड़कियों के अगर स्पेसिफिकली साइकिल भी शुरू होते हैं, उसमें भी अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो क्या ये ट्रॉमा, ये चीज़ें आगे ज़िंदगी में भी नज़र आती हैं ख़वातीन के? बिल्कुल, इनका बहुत गहरा जो है वो जहन पे असरात मुरतब होते हैं और जो ख़वातीन भी किसी ट्रॉमा से गुजरी होती हैं, साइकोलॉजिकली जो उनके साथ सिचुएशन चल रही होती है बचपन से ख़ास तौर पे, वो सारी ज़िंदगी जो है वो उनके साथ चलती है अगर वो उस पर काम नहीं करती। अगर देखिए, दवाई लेने से जो है वो आपको ज़हनी सुकून नहीं मिलता जब तक कि आप जो है वो साइकोथेरेपी की तरफ नहीं आते, जब तक कि आप CBT पर नहीं आते, जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को जो है वो इस काबिल नहीं करते कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब तक देखिए, ख़ुद से, जैसे अभी फ़ज़ीला जी भी कह रही थी कि वो ख़ुद से अपने आप को काउंसिल करती हैं, जब वो देखती हैं कि मामलात या परेशानी जो है वो बढ़ रही है या वो अपने आप को जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं देखती हैं, एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है, तो वो ये कोशिश करती हैं कि वो ख़ुद अपने आप को जो है वो काउंसलिंग सेशन में लेकर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है इंसान का अपनी ज़ात के साथ इंट्रैक्शन, अपनी ज़ात के साथ बात करना, अपनी ज़ात को यानी अपने माइंड को ये मैसेज कन्वे करना कि इस वक्त वो जिस परेशानी या तकलीफ़ में है यहाँ से वो बहुत जल्दी निकलने वाला है। क्योंकि देखिए, दिमाग जो है ना वो मजाक कबूल नहीं करता। दिमाग को आप जो मैसेज देंगे वो एज़ इट इज़ उस मैसेज को जो है वो आपके दिमाग में सेव कर लेगा। और ये जो एक सेफ साइड होती है ना माइंड की, मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपकी पॉजिटिव सोच है। ट्रॉमास हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कहीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर की सिचुएशंस होती हैं जिसमें माँ बाप का अच्छा बिहेवियर नहीं होता या माँ या बाप के साथ कुछ ऐसे जो है वो सिचुएशंस होती हैं जो बच्चा बचपन से देखता आ रहा होता है और बड़े होते हुए भी उसके दिमाग में ये सब चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं। मेरे पास अक्सर औकात ये केसेस आते रहते हैं। माँ बाप की जो फाइट्स इतनी हैं और आपके घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जब अपनी माँ को पिटते हुए देख रहे हैं या गालियाँ सुन रहे हैं घर में, तो ऑफ कोर्स उसका भी एक इम्पैक्ट तो होता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। आप यकीन करें पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है बच्चों की। बच्चे अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार नहीं पाते। वो जहन में देखें जो विजुअल आ रहा है ना आपके पास, जो विजुअलाइज आप कर रहे हैं चीज़ों को, जो आपके घर के अंदर का माहौल है वो आपकी जहनी सेहत के पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बहुत बड़ा जो है वो इसका अमल दखल होता है आपकी ज़िंदगी पे। अगर आपके वालिदैन का अच्छा रवैया एक दूसरे के साथ, तो आप भी लोगों के साथ अच्छे रवैये के साथ सामने आएंगे। और अगर आपके वालिदैन जो है वो एक दूसरे से लड़ते हैं या एक दूसरे की तजलील करते हैं, बेइज्जती करते हैं, कोई भी, इसमें वालदा भी हो सकती हैं, वालिद भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो जवान होने तक यानी कि बड़े होने तक जो है वो इंसान के दिमाग में रहती हैं, उस बच्चे के दिमाग में रहती हैं और उसका बिहेवियर भी उसी किस्म से, या तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, जहनी दबाव में आ जाता है, या वो अपने बिहेवियर में ये चीज़ें जो है वो शामिल कर लेते हैं स्पाउस से। हाँ जी। अच्छा, जाकिर हमारे साथ कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी जाकिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बस मैं आपका शो देख रहा था, मुझे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड लगा तो इसलिए मैंने सोचा कॉल करूं। जरूर जरूर।
جی میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈیٹیل میں. میری شادی کو 14 سال ہو گئے, 4 بچے ہیں میرے, اور اس کے بعد پھر میں 2015 میں یعنی شادی کے 5 سال بعد میں ڈائلیسس پہ آ گیا تھا. اچھا جی 7-8 سال ہو گئے مجھے ڈائلیسس, 9 سال ہو گئے مجھے. 9 سال ہو گیا, اللہ آپ کو صحت دے. جی جی اس کے بعد پھر وائف کو جاب کرنی پڑی, کیونکہ پہلے میں پاکستان سے باہر ہوتا تھا, وائف اور میری بچی بھی ساتھ ہوتی تھی میرے. پھر مجھے یہ بیماری کی وجہ سے آنا پڑا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے, اس کے بعد سے میری جو وائف ہے ان کا جو مزاج ہے وہ بہت خراب ہو گیا. ہم مطلب ویسے تھی نہیں, وہ ماشاء اللہ بہت پڑھی لکھی ہے, ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے کیمسٹری میں, لیکن اب ان کا اتنا یعنی وہ چھوٹی باتوں پہ اتنا غصہ کرنے لگی ہیں. ظاہر سی بات ہے مجھ سے بھی جو ہے نا بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا, اور بچوں کے سامنے جو ہے نا کوئی بحث ہو جاتی ہے ہماری. تو میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کوئی بھی باتوں مجھ سے بند کمرے میں الگ مطلب بچوں سے ہٹ کے مجھ سے بول لیا کرو, اپنا غصہ اپنا جو بھی ہے وہ اتار لیا کرو, تو لیکن بچوں کے سامنے نہیں کیا کرو, بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. تو ان کے اوپر بھی میری پسند بیماری مجھے بیماری کا تانا بھی دیتی ہیں کبھی کبھی کہ آپ تو بیمار ہو گئے, آپ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر اس طرح بولتی ہیں. ذاکر صاحب آپ کے جو ڈائلیسس ہو رہے ہیں تو وہ ان کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ کی بیگم برداشت کر رہی ہے, وہ دیتی ہیں؟ نہیں وہ فری ہوتے ہیں, وہ فری ہوتے ہیں. اچھا وہ فری ہوتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ذاکر صاحب I'm so sorry, مجھے واقعی سن کے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ آپ اس طرح گزرے, لیکن پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ خاتون نے شاید شروع میں اتنا زیادہ آسان زندگی گزاری ہے کہ ان پہ جب ایک دم سے یہ ڈبل رسپانسبلٹی آئی ہے نا, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں. تو وہ ایکچولی آپ پہ غصہ نہیں کر رہی, وہ شاید اپنی قسمت سے شکوہ کر رہی ہوں یا کچھ ہو. لیکن یہ بات صحیح ہے, دیکھیں جب عورت اس طرح کی سچویشن میں کمانے نکلتی ہے کسی زبردستی کی سچویشن میں, تو وہ شاید مرد کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے, جو اس نے پیچھے دیکھا ہوتا ہے کہ ایگریسو ہو جاتی ہے کہ مرد کس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ اگر وہ کما کے آتے ہیں ان کو گھر میں وہ فیسلٹی نہ ملے. پھر ان کے ساتھ آئی تھنک یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ان کو باہر کا بھی کام کرنا پڑے اور اندر کا بھی کام کرنا پڑے. تو آئی تھنک ان کو نیڈ ہے, آپ دونوں کو بلکہ کسی ایسے کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے کہ آپ کو پرابلم سمجھ. وہ کہہ رہے ہیں گھر کا جو کام ہے نا وہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں. سارے میں کرتا ہوں گھر میں, مطلب کھانا والا پکانا, بچوں کو اسکول سے لے کر آنا, اس کے بعد ان کو مدرسے بھیجنا, کھانا وانا کھلا کے, چھوٹی بچی بھی میرے سارے کام میں کرتا ہوں. اچھا اور ضرور دیکھیں یہ بات اس بات کو جاننے میں اور ماننے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. بیہیویئر چاہے مردوں کے برے ہوں, بیہیویئر چاہے خواتین کے برے ہوں, یا آپ کے پیرنٹس کے برے ہوں, یا آپ کے بچوں کے برے ہوں, تکلیف دیتے ہیں. تو بیہیویئر از ابو دا جینڈر, اینڈ یس اٹ از ویری سیڈ ٹو نو کہ آپ کے ساتھ اگر ایسے چیزیں چل رہی ہیں, بٹ نیور دی لیس چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. ایک تو اس بات پہ اگر اگریمنٹ ہے کہ چیزیں سیٹل کرنی ہیں تو چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ہماری سوسائٹی کا زیادہ المیہ ہے کہ مرد کمائے گا اور عورت گھر دیکھے گی. ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں نا اس چیز سے بھی باہر نکلنا ہے, چاہے ہم مرد ہوں چاہے ہم عورتیں ہوں. ہر مرد کی قسمت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ the role you are playing, the support you are giving, absolutely wow and a fantasy for so many women کہ ہمارے گھر کے مرد جو ہے نا ہمارا کام میں ہاتھ بٹائیں. Nevertheless I think ایک چیز آپ اگنور کر رہے ہیں, ایک بندہ اگر کئی سالوں سے ڈائلیسس پہ ہوں, آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہی از ناٹ فٹ, وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے. اگر ہم خواتین کو صرف یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ جی وہ ایک ان کو سائیکل آ گیا کچھ ہو گیا تو ان کے ہارمونل چینجز ہوں گے, تو آپ ان کا بھی سوچیں وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ان کی بیگم کو. something that will help both of you ذاکر صاحب is that آپ دونوں اپنی لائف میں, ڈیلی لائف میں صرف 20 منٹ نکال کے ایک دوسرے کے ایفرٹس کو ایکنالج کریں, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں اپریسیشن دونوں کو چاہیے ہوتی ہے, ہسبینڈ کو بھی وائف کو بھی. جو جو ان کے کام وہ آج کر کے آ رہے ہیں, ہاں تمہارا دن کیسا گزرا, اچھا کوئی پریشانی ہوئی, اچھا چلو میں تمہاری بات سن لیتا ہوں یا سن لیتی ہوں. جب آپ سننے کے لائک اپنا وہ کریٹ کرتے ہیں نا لسننگ کیپیسٹی, تو ایک دوسرے کی بات کنوے کرنا آسان ہو جاتی ہے, اور جتنی ناچاکیاں ہوتی ہیں وہ اوائڈ کی جا سکتی ہیں. یہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی, اپنے لو میپس بڑھائیں.
اگر آپ پہلے باہر کام کرتے رہے, بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی, کیونکہ اب سنیں گی تو ہاں کہ بیمار عورت, بیمار انسان اگر اتنا ساتھ ساتھ کام کوئی بھی پارٹنر ہو, دیکھیں آپ ہسبینڈ ہو, آپ کی بیگم بیمار ہے, یا آپ وائف ہو اور آپ کا ہسبینڈ بیمار ہے, آپ ایک ٹیم کی طرح جب تک کام نہیں کرو گے, طے کر لو نا. میری ساس ایک بڑی پیاری بات بولتی ہیں کہ نہیں ہنس کے بھی کرنا ہے, رو کے بھی کرنا ہے. تو بھئی اگر ساتھ رہنا ہے تو رو کے کیوں رہنا ہے, لیکن ہنس کے رہنا. سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو نا ان کے ساتھ ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہیے آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں آپ کے بچوں کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑ رہا ہے تو ایک اسٹریٹ ڈائلاگ ان کے ساتھ پہلے کر لیں کہ بھائی یہ ساری سچویشن ہے, میں بیمار ہوں, آپ کیا سوچتی ہو, آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو, آپ اس گھر کو چلانا چاہتے ہو, تو پھر ہم آگے بات کریں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا چاہتی ہیں. ایک چھوٹی سی ٹپ جو میں دینا چاہوں گی مدیہ, بلکہ ہم سب بھی یہ ٹرائی کر سکتے ہیں, صرف آج جا کے اپنے اسپاؤس سے پوچھیں کیا وہ 2 چیزیں ہیں جو میں کم کروں اور کیا وہ 2 چیزیں ہیں جو میں زیادہ کروں تمہارے ساتھ, تو تم زیادہ سیٹسفائیڈ فیل کرو. اس کے جواب میں بہت سارے ایکشنز مل جائیں گے آپ کو. دل تو کہتا ہے آگے اگلا وہ بھی مجھ سے پوچھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ دونوں کے لیے, یہ دونوں سائڈ کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ان جنرل بات ہاں یہ سب کو کرنا چاہیے, اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ کریں. ہاں اچھا ایک سائیکولوجیکل آپ کے دن کے آخر کے 20 منٹ ضرور اپنے مرد زیادہ بتا دیں گے کیا کیا زیادہ آپ روز کی 2 چیز کر لیں. دیکھیں روز کی 2 چیز زیادہ, میں جو اسٹریٹ ڈائلاگ کی بات کر رہی ہوں نا, کیسر اور میں ہم لوگ بہت بہت اپوزٹ پرسنالٹیز ہیں. تو شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی ہمارے کافی جھگڑے ہوتے تھے. تو میں نے اس سے اسٹریٹ فارورڈ پوچھا, میں نے کہا ایک بات سنو, رہنا ہے یا نہیں رہنا. اس نے بھی پوچھا رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو پھر ہم نے پہلے تو ڈیسائیڈ کیا رہنا ہے یا نہیں رہنا, پھر ہم نے ان مسئلوں کو سالو کیا. آگے رہنا تو وجہ سے کہ ہنس کے رہ لیں. اچھا نبیہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی کو. جی نبیہ, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب انسان اپنی ذہنی صحت سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے نا, جدوجہد کر رہا ہوتا ہے, تب عورت کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ آتا ہے. کیونکہ ایک عورت کا پتہ جو ہے نا وہ تب چلتا ہے جب اس کا شوہر جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے اس کی وفاداری کا, یا اس کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک مرد کی وفاداری تب سامنے آتی ہے جب ایک عورت جو ہے وہ مشکل میں ہوتی ہے یا بیمار ہوتی ہے. جس وقت عورت کو آپ یہ مقام دے دیں نا کہ وہ باہر جا کے کما رہی ہے اور وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے اور شوہر کی جو ہے وہ صحت کی طرف سے بھی جو ہے وہ پریشان ہے, تو وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ الجھی ہوتی ہے. یہاں پہ اپنے بیہیویئر پہ کام کسی ایکسپرٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. یہ دونوں بیٹھ کے جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں, انہوں نے کی بھی ہوگی. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ چکا ہے, بیچ میں دراڑ بہت بڑی پڑ چکی ہے, اور ان کی جو بیگم ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے جہاں تک ان کی بات کو جو ہے وہ انالائز کیا ہے کہ اس وقت میں یہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے بھی تو بھی ان کی کسی نہ کسی بات پر جو ہے وہ بحث چھڑ جائے گی. گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے, تو انہیں ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ماہر نفسیات سے رابطہ ان کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, یا کسی بھی جو ہے وہ ریلیشن شپ ایکسپرٹ کے ساتھ, کہ جو ان کو یہ بتا سکے کہ ان کے بیہیویئرس میں چینجنگز کیسے آ سکتی ہیں. دیکھیں آپ کو اسپیس دینی ہوگی ایک دوسرے کو, آپ کو اپنی مینٹل کمپیٹیبلٹی پہ آنا ہوگا. فزیکل کمپیٹیبلٹی تو آپ کی بیماری کی وجہ سے بہت دور چلی گئی ہوگی, لیکن مینٹل کمپیٹیبلٹی کے لیے آپ کو ایک ساتھ, چاہے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 20 منٹس آپ نکالیں, بیٹھیں, بات کریں, ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے اور پازیٹیو بات, اگر 20 منٹس نکال کے بھی آپ نے جھگڑا کرنا ہے اور وہ بچوں کی ذہنی صحت پر جو ہے اس کے برے اثرات پڑنے ہیں, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میاں بیوی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے کمپینینز ہیں, ساتھی ہیں. مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے آپ ایک ساتھ کھڑے ہیں. بات کریں, کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرتے ہوئے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. بہت ضروری چیزیں جو ہے نا, ایک تو عورت کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ خود اعتمادی زیادہ ہو جائے تو بھی پرابلم ہو جاتی ہے. خود اعتمادی جو ہے اس میں کم ہو تو وہ مینٹل ڈس آرڈر کی طرف چلی جاتی ہے یا مینٹل النس کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے بیچ کا جو گیپ ہے نا یہ فل کرنا. بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آتے کہیں مزہ آئے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نفسیاتی ہیلتھ کے والے سے جب بات کریں خواتین کی, بندوں کا شو میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں کہ جب بھی میں کبھی خواتین کی مینٹل ہیلتھ کے والے سے, فزیکل ہیلتھ کے والے سے بات کرتی ہوں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بندے ضرور دیکھیں, کیونکہ آف کورس آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا اور اپنی بیوی کا. یہ جو نفسیاتی مسئلے جو ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ ایک دم سے نہیں, چٹکی میں نہیں شروع ہو جاتے. ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں کب سے دماغ میں پنپتے آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں دماغ میں آپ کی کتنی بچپن سے لے کے اب تک ایک چیخیں موجود ہیں جو کہ کبھی باہر نکل نہیں سکیں, آپ کمیونیکیٹ کر نہیں سکے.
گھر بیٹھی عورت کے لیے بھی اور باہر نکلنے والی چلے پھر وہ باہر ہم کسی کو سے ڈسکس کر لیتے ہیں. گھر بیٹھی ہوئی جو عورت ہے نا اس پہ اور بھی بڑے پریشرز ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی بھی نہیں. ہم اکثر لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں, کہتے ہیں اچھا نہ کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے وہ لائف جی نہیں ہوئی نا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی موجود ہے, ذرا ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں اور ذرا ان کی آپ بیتی بھی جان لیتے ہیں. رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم رابعہ. سلام. اچھا, میرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب میری ڈلیوری ہوئی تو اس کے بعد میں ٹینشن میں چلی گئی. ٹینشن سے ڈاکٹروں نے بولا, ایک تو میری بیٹی ہوئی تھی تو وہ بہت ویک تھی, تو ڈاکٹر نے بولا آپ اس کو بہت زیادہ کیئرنگ کی ضرورت ہے. تو اس کے چکر میں بالکل یعنی کہ اتنی زیادہ ٹینشن میں راتوں کو جاگنا, میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی, تو میں بہت پریشان ہوتی تھی. تو وہ میں ایسا لگتا تھا پاگل ہو گئی ہوں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ لوگ کیسے پاگل ہو جاتے ہیں. اب مجھے پتہ چلا لوگ اس لیے پاگل ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا. کوئی چیز میں نے کہیں رکھ دی ہے, مجھے یاد ہی نہیں ہے کہاں رکھی ہے, کیا ہے کیا نہیں, سمجھ میں نہیں آتا تھا. کچن میں جاتی تھی تو کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو وہ کوئی ایسے اس طرح کی چیزیں اس میں ڈال دیتی تھی جو نہیں ڈالنی ہوتی تھی. بہت زیادہ شدید اور اتنے زیادہ بلڈ پریشر اتنا ہائی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں. آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ میری ایک بیٹا اور ہے 5 سال کا. اچھا, ایک بیٹا اور ہے. ہاں, اب یہ بیٹی یہ 1.5 سال کی ہو گئی. وغیرہ نہیں آپ کے ساتھ ہیلپ کے لیے نہیں تھی کوئی فیملی آپ کی؟ نہیں تھی, آنا جانا کرتے تھے, سمجھا دیتے تھے کہ ایسے نہیں کرنا, سب صحیح ہو جائے گا. ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن پراپرلی میرے ساتھ کوئی مجھے نہیں میرا ساتھ دیتا تھا. اور آپ کی بیٹی بڑی ہے آپ کے بیٹے سے؟ نہیں, بیٹی تو ابھی ہوئی ہے نا 1.5 سال کی, بیٹا بڑا ہے. جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا تب آپ کو ایسی کوئی پرابلم؟ نہیں, جب نہیں ہوئی تھی کچھ بھی, ابھی ہوئی ہے. پھر میں ڈاکٹر سے جب میں نے بات کی تو ڈاکٹرس نے کہا کہ یہ ابھی آپ کی شروع کی ڈیلیوری کے بعد کے مسئلے ہیں, آپ ہلکے ہلکے ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہاں, اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ میرا بلڈ پریشر تو نارمل ہو گیا, لیکن مجھے غصہ آنے لگا. اب آپ کی ایج کیا ہے؟ سوری میں پوچھنی نہیں چاہیے عورتوں کی ایج. میری ایج کا آپ نہیں کر سکتی اس لیے کہ میری حالت آپ دیکھ رہی ہے, 70 میرا ویٹ تھا جب میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے جب ہارمونل چینجز بھی شروع ہوتے ہیں نا آپ کے اس میں, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ یہی والی چیزیں کہ آپ بھول رہے ہیں, آپ کی میموری تنگ کرتی ہے, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اور آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹائم اور ڈیٹ اور جیسے آپ اپنی ریسیپی بھول گئی کہ اس میں کیا مسالے ڈالنے, تو میں اس لیے ویسے پوچھ رہی ہوں. تو وہ وجہ نہیں ہے. مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد سے تو شاید یہ ان کا پوسٹ پارٹم جو ہٹ کیا. آپ کے ساتھ کوئی ہوتا تھا فیملی میں خیال رکھنے والا کہ چلے بچہ میرا بچی میں دیکھ لیتی ہوں, آپ سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, آپ کی نیند پوری ہوتی تھی؟ نہیں, میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی, اسی لیے میں اس طرح سے ہو گئی. ہائیڈریشن, ڈائٹ, یہ ساری چیزیں. بچی پہ اچھا ایک بیبی بلوز بھی ہوتے ہیں, آپ نے کبھی بچی پہ غصہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی وجہ سے؟ ہاں بالکل, میرا دل چاہتا تھا یا تو میں مر جاؤں, میں خودکشی کر لوں, یا پھر میں اس کو اٹھا کے زمین پہ مار دوں یا دیوار سے مار دوں کہ یہی ختم ہو جائے, سب کچھ یہی ہے میرے لیے. تو بس اتنا. اور اس کے بعد مجھے اتنا شدید ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ سی باتوں پہ ان سے لڑنا, ان کو بس کیا بتاؤں کیسا ہو جاتا تھا, ابھی تک ہوتا ہے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی دیکھیں پلیز آپ مجھ سے بحث نہیں کیجیے گا کسی بات میں, اس لیے کہ میں مینٹلی طور پہ میں کیا کروں, مجھے غصہ آ جاتا ہے. آپ کی بچی اب کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ ابھی 1.5 سال کی میری بیٹی. ابھی آپ کی بچی 1.5 سال کی جی, لیکن ابھی بھی میرا وہی کنڈیشن ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مینجمنٹ کرنی ہے. آپ نے اس کے لیے ہیلپ لی ہے, پروفیشنل ہیلپ لی ہے؟ نہیں, میں نے کسی سے. ڈاکٹر آپ کی فزیکل صحت ضرور دیکھ لے گا, میں چلی گئی بالکل اس میں. ہاں, ڈاکٹر آپ کی صحت ضرور دیکھ لے گا, لیکن آپ کو نیوٹریشنل گائیڈنس بھی چاہیے, کیا کھانا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں, آج سے شروع کیجیے گا. اگر آپ کی غذا میں بادام, اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو بادام اور والنٹس, کشمش یا کھجور یہ شامل ہے, تو آپ کے دماغ کو کچھ وہ کھانا ملے گا جو دماغ کے سیلز کو چاہیے ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کم از کم بھی 2.5 سے 3 لیٹر پانی پیتی ہیں, چائے کی بات میں نہیں کروں گی, چائے ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے, لیکن اگر آپ اتنا پانی ڈیلی کنزیوم کر لیتی ہیں تو آپ کو نا ڈس اورینٹیشن کبھی بھی نہیں ہوگی. ڈس اورینٹیشن کا مطلب ہے وقت بھول جانا یا یہ بھول جانا کہ جی کیا ڈالا تھا. میرے لیے ڈاکٹر ثنا یہ بات پھر تھوڑی سی بات میں آ رہی ہے, لیکن میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو مجھے پریشان کری وہ یہ کہ ان کو بیبی بلوز اس لیول جا کے ہٹ کر چکے ہیں کہ ان کو اپنے پہ بھی غصہ بھی آتا ہے اپنے آپ کو مارنے کا, اور ان کا دھیان یہ بھی جاتے ہیں کہ اپنی بچی کو پٹکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر نبیہہ ذرا میں آپ سے بات کرتی ہوں, وہ جو ہم ابھی پہلے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے والے سے بات کر رہے تھے, پھر ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیبی بلوز میں لوگ اپنے بچے مار دیتے ہیں, تو یہ ایگزیکٹلی آف کورس کہیں نہ کسی تھاٹ پروسیس سے شروع ہوتا ہوگا, اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ شدید ترین ذہنی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں.
جب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اداسی کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، نا امیدی کی سچویشن ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینے والا اس وقت کوئی ہوتا نہیں ہے. یہ کوئی ایک سینیریو نہیں ہے کہ یہ آپ کو صرف بچے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں سمجھنا یہ کہ ذہنی تکلیف جو ہے نا مرض ہے، پاگل پن نہیں ہے. جیسے انہوں نے ابھی یہ جملہ لفظ استعمال کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی، لیکن یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ آپ کا ذہنی ایک مرض ہے جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. لیکن کیونکہ آپ کے موڈ سوئنگز ہیں، اچانک سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، اچانک سے آپ جو ہے وہ نارمل ہیں، اچانک سے آپ کو جو ہے وہ کچھ اچھا اور کچھ برا لگ رہا ہے اور آپ اپنے آپ سے اکتاہٹ فیل کر رہی ہیں، یہ وہ سچویشنز ہیں جن کو آپ ہینڈلز کریں گے. ان کو آپ کے پاس ہینڈلرز ہونے چاہیے، مائنڈ ہینڈلرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جس کو ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اب یہ کوئی ایکسپرٹ ہی ان کو ظاہر ہے کہ رائے دے سکتا ہے. ایک عام ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو فزیکلی تو جو ہے وہ پریپیئر کر سکتا ہے یا ان کو میڈیسن دے کے جو ہے وہ ان کی فزیکل پرابلمس کو تو جو ہے سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک مینٹل ہیلتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹ ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ انہیں بتا سکتا ہے. جی سوری، آپ کی آواز کیا کہہ رہی ہے مدیحہ؟ میں نے کہا کیونکہ دیکھیں، کیونکہ جو ان کی نفسیاتی ہیلتھ ہے نبیہہ، ہاں ان کی نفسیاتی جو ہیلتھ ہے وہ نہ ان کی 1.5 سال کی بچی کے لیے اچھی ہے نہ ان کی بچے کے لیے اچھی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ماں بیچاری اس تکلیف سے کوئی ایسے لیول سے گزری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کی بات بھی کر رہی ہے، وہ بچی کے بارے میں بھی ایسے سوچ رہی ہے. ان کو پراپر جو ہے نا وہ علاج کی ضرورت ہے، ان کو پراپر علاج کی ضرورت ہے. اور میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ یہ باقاعدہ طور پہ رابطہ رکھیں کسی ماہر نفسیات سے، تاکہ ان کو جو ہے وہ سائیکو تھیراپی بھی دی جا سکے اور کچھ میڈیسن بھی دی جا سکے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ، میرا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن وہ آپ کو کسی ایسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے آپ کو؟ نہیں، کہتے ہیں مجھے کہ میں تمہیں کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کیا، تو میں کہتی نہیں، شاید میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی سی دن کے بعد میں صحیح ہو جاؤں گی، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے ہماری گائنیکالوجسٹ سے بھی. ہاں وہی عورتوں کو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہیلپ لینے میں شرم نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کبھی بھی محسوس ہو رہا ہے، ہاں آپ سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو ہی بولو گے یا گھر کے بڑے کو، فادر کو بول سکتے ہو، بھائی کو بول سکتے ہو، اپنے کسی بڑے کو بول سکتے ہو، بٹ ضرور جاؤ. اگر وہ آفر کریں تو منع مت کرو. زیادہ میں زیادہ کچھ نہ کچھ بہتری ہی ہو جائے گی. یا وہ یہ کہہ دیں گے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا وہ یہ کہیں گے اچھا چلو کھانا پینا سونا یہ بہتر کر لو. اپنے لیے ہیلپ مانگتے ہوئے بالکل شرمندگی نہیں محسوس ہونی چاہیے. اگر آپ گھر میں کام میں جھونکی ہوئی ہیں تو بھی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ 2 گھنٹے کی کوئی ماسک 2 گھنٹے کی کوئی ہیلپ مجھے اگر مل جائے تو وہ 2 گھنٹے میں سو لوں گی، یا وہ 2 گھنٹے میں اپنی ویل بینگ کے لیے یوز کر لوں گی. اچھا میں یہ نا 2-3 کوسچنز کرنا چاہوں گی ان سے. بالکل شرمندہ نہ. اچھا ہاں، اس کی وجہ سے کہ جب میرے ہسبینڈ سے زیادہ میری لڑائی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو پھر وہ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں. نبیہہ بھی آپ سے، نبیہہ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں ان سے، جو یہ اپنی سچویشن جو ہے وہ بتا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ آپ کو چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ کبھی سانس رکتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے اپنا، کہ کسی ایک ٹائم میں جب غصہ بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو ایسی سچویشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، سانس تو رکتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، لیکن چڑچڑاپن بہت ہے، بہت زیادہ ہے. اور میرا بڑا والا بیٹا اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ جب میں چیختی ہوں یا میں لڑتی ہوں تو وہ ڈسٹرب ہو کے ڈر جاتا ہے. اور آپ کا وزن بھی، آپ کہہ رہی کہ آپ 70 تھی. اب میرا حال دیکھیں، میری ساتھ کی میری کزنیں ماشاء اللہ اتنی ینگ اور اتنی اچھی، وہ مجھ سے کہتی ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بالکل بڑھیا لگ رہی ہو یار، تم اپنی صحت کا خیال کرو. آپ مجھے بتائیں، آپ کی کوئی دوست ہے؟ ہاں میری دوست ہے. آپ کی دوست ہے؟ آپ دوستوں سے ڈسکس کرتی ہیں؟ کم کرتی ہوں، بات کرتی ہوں. اب تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں. اچھا یہ نارمل انزائٹی سے نا آپ کلینکل انزائٹی کی طرف شفٹ ہو چکی ہیں اس وقت. ان کے ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے نا وہ کلینکل انزائٹی کی ہے. یہ ڈپریشن لیول جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اگر انہوں نے اس کو اس وقت جو ہے وہ کور نہ کیا تو. ویسے بھی ان کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کا جو یہ محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آپ وائٹامن لو کہتے ہیں، یہ کتنا ان کی زندگی میں جو ہے وہ شامل ہے، لوگوں کے رویے ان کو کتنا جو ہے وہ اریٹیٹ کرتے ہیں، یہ خود زیادہ بہتر جو ہے وہ بتا سکتی ہیں. صحیح. جی آپ نا روز اگر 10 منٹ بھی صرف اپنے لیے نکالیں گی نا، اس 10 منٹ میں آپ خود طے کریں آپ کی سیلف ٹاک، یعنی آپ اپنے آپ سے جو بات کرتی ہو وہ کتنی مثبت ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو کیا میسج دے رہی ہو. اپنے لیے کوئی ایک پھل فروٹ روز، ایک جسٹ 1، کسی دن ایپل کسی دن بنانا، کچھ ایڈ کرو اپنی ڈائٹ میں. تھوڑا دہی ایڈ کرو، دہی پرو بایوٹک ہوتا ہے. دیکھو میں نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں لیکن میں لوگوں کو سکھاتی ہوں ریلیشن شپ وتھ سیلف، اپنے آپ سے ریلیشن شپ اپنا بہتر کرو.
خود احساس ہونا شروع ہوگا کہ ہاں میں اپنے لیے کچھ کر رہی ہوں. جب یہ احساس آنا شروع ہوگا میں اپنے لیے کچھ کر رہی ہوں, تو ساتھ میں یہ احساس رکھو کہ اب میں اس قابل ہو رہی ہوں کہ میں اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کر سکوں. کیوں؟ کیونکہ میں اب ڈپلیٹ ہو گئی ہوں. دیکھو جب اپنا کپ بھرا ہوگا نا تو آپ دوسرے کپ میں ڈال سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے دیکھیں ان کو پتہ بھی ہے, وہ ایک سیلف ریئلائزیشن بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب پرابلم ہو رہا ہے. یہ بتا رہی ہیں, اکنالج کریں, ایسا نہیں ہے کہ ورنہ لوگ میرے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 15 دن ہو جاتے ہیں میں جو ہوں کنگا اپنے بالوں میں نہیں لگا سکتی. نہیں یہ تو آج سے کیا کرو گی پھر؟ آج پرومس کرو سب کے سامنے, آج سے کیا سٹیپ لو گی؟ جاؤں گی, اپنے پر توجہ دوں گی, کھانے پینے پہ توجہ دوں گی, وہ بھی آپ خود ہی نکالوں گی, نکالوں گی. یہ میں اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ناہید اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مدیحہ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. ناہید کیا کہنا چاہیں گی یا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بس میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی, بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. تو میں نے بات کرنی تھی کہ میری بیٹی ہے, فرسٹ ایئر میں ہے. جی جی. 17 سال کی ہے. تو وہ میں کافی دنوں سے اس کے حوالے سے پریشان تھی. اس کا رویہ جیسے نارملی صحت میں بچوں کا ہوتا ہے ویسا نہیں رہا. کیا تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ وہ بہت خاموش سی رہتی ہے, الگ تھلگ رہتی ہے. جب بولے گی تو ایسے لگتا ہے جیسے لڑنے کے لیے تیار ہے, زیادہ تک بات ہی نہیں کرتی. اور اگر اسے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ بیٹا آپ کیوں اس طرح بات کر رہی ہیں, تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ مجھ سے بات ہی مت کریں. تو اس کا ذمہ دار تو میں بالکل اپنے آپ کو سمجھتی ہوں, کیونکہ میں مائسٹینیا گریوس کی پیشنٹ ہوں. تو اس لحاظ سے میرا جو جسم ہے وہ سارے پٹھے ویک ہو گئے. تو گھر کا کام کاج کا بھی تھوڑا سا اس پہ دباؤ ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ کروں, لیکن میرا رویہ بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, سب کے ساتھ بہت زیادہ چڑچڑا ہے. مطلب غصہ, میں جب میں کچھ کر نہیں پاتی تو میں سب پہ غصہ اتارتی ہوں. تو یہ تو آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا ہے کہ آپ کی بچی آف کورس اس پہ جب سٹریس اور اس پہ لوڈ اور ابھی جیسے آپ نے اس کی عمر بتائی نا 17 سال کا بچہ ویسے ہی اپنے ایک ہارمونل, مطلب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس زندگی کی اور بہت ساری خواہشات ہیں جو نیچرل پیدا ہو رہی ہیں, جس کو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. اور ان سارے چینجز کے ساتھ جب اس کو گھر کے اندر ذمہ داریاں بھی پڑ جائیں اور آپ کو ایک ابینڈن فیل ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو ایک طرح سے بیہیویئر میں اکیلا کر دیا یا تھوڑا سا آپ نے اس کو سائڈ لائن کر دیا کیونکہ آپ کے اپنے اسٹرگلز بہت ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ بینگ اے مدر بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا ریئلائزیشن ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بولوں گی, دیٹ از ویئر وی موسٹ آف دا ویمن ڈو لیک. دیکھیں جو بھی جگہ زندگی میں خالی ہوتی ہے نا اسے کوئی نہ کوئی پر کرتا ہے. یہ بات لکھ لیں, سائن کروا لیں, یہ جو حصہ خالی رہ جائے گا اس جگہ کوئی آئے گا. وہ خالی پن کسی دوسرے مرد سے ہو سکتا ہے, کوئی باہر کا لڑکا ہو سکتا ہے, وہ اس کی کتابیں ہو سکتی ہیں, وہ اس کی اپنی سوچیں ہو سکتی ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص اکیلا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی اور اس کو پر کر رہا ہے. If you want to save your kid from a bad company, be the one they choose to be with you. Exactly. Let them confide in you. ان کے لیے آپ لسننگ ایئر ضرور دیں, ان کو آپ یہ احساس دلائیں کہ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں, کبھی بھی کوئی بھی بات آپ سے آ کے شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ ہی ان سے اتنی چڑچڑی ہیں, یہ کتنا ضروری کہ آج کل کے بچوں کو آپ, ہم کہتے ہیں جی فرینڈ نہ بنے بٹ ایٹ لیسٹ فرینڈلی تو ہونا ان کے ساتھ. ضروری فرینڈ اور فرینڈلینس تو ایک الگ چیز ہے, لیکن بات کیا ہے کہ آپ کے گھر میں شروع سے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ ایک طریقہ کار ہی ایسا بنا دیں گے کہ وہ آٹومیٹکلی بچے جو ہے نا آ کے آپ سے بات کرنا شروع کریں گے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بچے گھر میں آئیں, جو ہم نے سیکھا ہے اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے, آپ کے یہ مائک مجھے دے دیجیے, میں فضیلہ جی کو مائک دے دوں, ان کو مائک ایشو کر رہا ہے, یہ لیجیے یہ مائک پکڑ لیں. ہاں اگر آپ کے بچے گھر آتے ہیں تو آپ کی ٹیبل پہ کھانا لگا ہونا چاہیے, آپ سب مل کے کھانا کھائیں. اس میں آپ پوچھیں بھئی آپ اسکول میں کیسا رہا, جو ہم جیسے سٹارٹ کیا یا ہماری امی نے جیسے ہمارے ساتھ ہوتا تھا, تو ہمیں بات کرنے کی عادت پڑ گئی, ہمیں اپنے گھر والوں سے ہر بات شیئر کرنے کی عادت پڑ گئی. مطلب کوئی تو مجھے کبھی کہتا ہے بھائی تم لوگ تو گھر سے نکلتے ہو تو بھی فون کرتے ہو, ہاں نکل گئے, تو وہ آپ کو عادت ڈالنی پڑتی ہے اپنے بچوں کو, اور آپ کو اپنا ان پہ یہ کانفیڈنس ان کا بلڈ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ سے کوئی بات کریں گے تو آپ انہیں ڈانٹیں گے نہیں بلکہ ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو نظرداری ایک رکھنی پڑتی ہے, بہت ضروری ہے. تو یہی وجہ ہے, اتنی صحیح ہے نا
اتنی صحیح بات ہے. لڑکیاں اتنے غلط ڈیسیجن اسی وجہ سے لیتی ہیں جب خالی جگہ پورا ہو جاتی ہے. صرف لڑکی نہیں, لڑکے کی بھی کبھی کبھی غلط شادی اس چکر میں ہو جاتی ہے کہ گھر سے اس کو کوئی نہیں مل رہا ہوتا اپنی بات کہنے کے لیے, تو وہ کندھا ڈھونڈتا ہے ایک دوسری جگہ, اور وہ کندھا کبھی کبھی اتنا فارغ مل جاتا ہے کہ اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھا ہے ہم سب نے, یہ تباہیاں ہوتے ہوئے ہم سب نے دیکھی. آپ دیکھیں جو لڑکیاں بہت جگہوں پہ لڑکیاں اس لیے شادی کے لیے فوراً ہاں بول دیتی ہیں, اور کوئی بھی پہلا رشتہ ہے اس کہتی ہیں ہاں جی مجھے سے بیاہ دو, کیونکہ وہ اس کو اسکیپ چاہیے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی جو اسکیپ ہے جو ہمیں چاہ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمیں ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ یہ اسکیپ کیا ہمیں مدد دیتا ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفکلی میں آپ کہیں پھنس بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یار اگر میں اگلے سے بات بھی کرنے کی کوشش کروں گی تو اگلا مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, آپ ان کو بتائیں کہ جی مجھے لگتا ہے میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں, تو وہ کہتے ہیں واٹ ڈپریشن, یہ تمہاری نیگیٹو تھاٹس ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہو. بہت اچھی بات مدیہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. آپ کس کو بتا رہے ہو؟ دیکھو آپ کے فرینڈس, آپ کے پیرنٹس, آپ کے رشتہ دار یہ انٹرینڈ پروفیشنلز ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بولا. آپ کو پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنی ہے. ابھی تھوڑا سا بیچ میں ان کو ماں باپ جو ہے نا, کتنی بھی آپ انٹرینڈ بول دیں, لیکن ماں باپ جتنا اپنی اولاد کو جانتے ہیں نا اتنا کوئی نہیں جانتا. ہاں پھر ایک دفعہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پرابلم ہے, دین ٹرین کے پاس لے جائیں. ماں باپ اگر ریکگنائز کر سکتے ہیں وہی کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اگر ماں باپ ریکگنائز کرتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو 17 سال ہو, چاہے 27 سال ہو, چاہے 37 سال ہو, اگر وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ چاہیے تو, اور وہ خود سے نیا لے رہے ہوں, تو ضرور پروموٹ کریں. یہ ہش ہش نہ کریں, چھپائیں بھی نہیں کسی چیز کو. ایگزیکٹلی. اور پلیز گھر کی پنچایتوں سے باز آ جائیں. میرا بیٹا مجھے کہتا ہے سارے بیٹھ پتہ چلتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا میں تمہاری ماں ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے, اسی طرح میری ماں کو بھی پتہ چلتا تھا. اچھا ایک چیز مدیہ جو ہماری بیچ میں بات رہ گئی تھی بریک آنے کی وجہ سے, لفظ ٹراما جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ٹراما کوئی ایونٹ نہیں ہے. ٹراما ایک وہ زخم ہے جو بنا تھا جب ایک ایونٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس زخم کو جتنی دفعہ آپ کو ریدیں گے وہ ریفریش ہو جائے گا, آپ وہ ری لیو کریں گے, آپ خود اپنی ہیلنگ کو سیبوٹاج کر دیں گے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی پاسٹ ٹراماز, یس وہ پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے کچھ ہوا تھا جس کی ہیلنگ رہ گئی ہے یا آن گوئنگ ہے, اپنی ہیلنگ کو فاسٹ کرنے کے لیے اسٹاپ ری لیونگ دا ٹراما. آپا میں تو کہتی ہوں forgive but don't forget, تاکہ آپ لیسن لیں اس سے. آپ کے پاس جو بیڈ ایکسپیرئنس بھی ہے, اگر آپ کو وہ کوئی لیسن دے جاتا ہے تو کیا وہ بیڈ ایکسپیرئنس ہے؟ نہیں, وہ تو لیسن ہے نا. اس لیسن کے ساتھ آپ اپنے ایکشنز کو پلان کیجئے. کبھی نا آپ کے ساتھ برے ایکسپیرینسز آپ کے لیے بلیسنگ بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ اسے اتنا زبردست لرن, آپ ڈگری میں آپ کی سی وی میں کوئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں نا مدیہ, وہ شاید ابھی بھی یہ سن کے بھی پروفیشنل ہیلپ نہ لیں, کیونکہ وہ یہ سوچیں گے جی بڑا خرچہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو کہاں سے شروع کر سکتے ہیں بھائی؟ سیلف ہیلپ بکس ہیں, کتاب پڑھنا شروع کریں. کتاب خالی افسانے نہیں, فلمی باتیں نہیں, ایکچوئل سیلف ہیلپ بکس جو آپ کو یہ سکھائیں کہ اپنی سوچ کو مثبت کیسے کرنا ہے, اپنے ایموشنز کو آپ نے ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. بہن آپ نے کہا تھا کہ غصہ چڑچڑاہٹ زیادہ ہو جاتی ہے, آج سے آپ ایک پریکٹس شروع کرو. جیسے ہی کوئی چیز آپ کو ٹریگر کرے, لمبا سانس لو تاکہ آکسیجن اندر جائے, دماغ کو آکسیجن ملے. اتنا سا ملی سیکنڈز کا بریک چاہیے ہوتا ہے لاجیکل برین کو کک ان کرنے کے لیے کہ ہاں کیا مجھے اس وقت ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیا میں تھوڑا تحمل سے اس کی پوری بات سن کے پھر جواب دے سکتی ہوں. اگر میں جواب نہ دینا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں اس بارے میں ہم 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد بات کریں گے. بس ایک فارمولا جو میں اپنی لائف میں ایسے, یعنی کہ میرے لیے بائبل ہے اب یہ, ٹھیک ہے, اور وہ فارمولا میں نے ایک کوٹیشن میں پڑھا تھا, اینڈ اسٹارٹڈ لیونگ اٹ. ہر وہ چیز جو, جیسے میں اپنے ہسبینڈ سے, مجھے ارسلان سے کوئی بات کرنی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان ڈسکمفرٹ کر دے گی, میں اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بات جو میں کرنے والی ہوں یا یہ ایجنڈا, یہ چیز 5 سال میں کیا معنی رکھتی ہے. اگر کوئی چیز 5 سال میں مجھے تکلیف نہیں دے رہی تو کین آئی ہولڈ اٹ. If I can hold it, تو پھر ہو سکتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا نا آپ چڑچڑی ہو رہی ہو, بلا وجہ 4 لفظ آپ کے منہ سے زیادہ نکلیں گے, وہ بہت بڑی چیز بن جائے گی.
صرف ہولڈ بیک کرنے کی بھی طاقت, یہ بھی نہیں ہے بات کرنا, ہم کہہ رہے ہیں نا بات کرنا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو وامٹ آپ نکال رہے ہیں. بالکل, یو ہیو ٹو ریگولیٹ یور ایموشنز. آپ نے لیکن لیول اور ہے, لیکن دیکھیں کبھی کبھی ایسی چیز ہے کہ باقی کے اندر ایسی تیزابیت والی چیز ہے, اس کو نکالنا ضروری ہے. وہی بات جو 5 سال میں آپ کے لیے اثر رکھے گی نا, اگر 5 سال بعد بھی آپ اس بات کو سوچیں گے یہ آپ کے لیے اتنی اہمیت ہے, مسٹ ٹاک. بٹ اگر 5 سال میں وہ آج صبح کیا تم اچھی نہیں لگی, اب کیا یہ سینٹینس 5 سال تک یہ چیز خدا کے لیے جو بندے دیکھ رہے ہیں, اپنی گھر کی خواتین کو, اپنی بیگمات کو اچھے کمپلیمنٹ کرنا, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں, ان کو ایکنالج کریں کہ بھائی تم نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے, بھائی تم کتنا اچھا مینیج کر لیتی ہو, تم کتنا زبردست تم چیزیں کرتی ہو, تم کتنی اچھی لگ رہی ہو, یہ کلر تم پہ اچھا لگتا ہے. اپنے ہسبینڈس کو نا انکریج کریں کہ آپ کے ساتھ نا ایکسپریس بھی کریں. اکثر لوگوں کو جو پرابلمز آتی ہے وہ آتی ہے یہ جو ایموشنل ڈسکنیکٹ ہے, اس میں وہ اپنی باڈی امیج ایشوز بھی بات نہیں کر پاتی کیونکہ they are getting it from their husbands or the males in the family. ٹھیک ہے, سو لیک آف انٹیمیسی ایموشنل بھی ہے, پھر فزیکل بھی ہونے لگتا ہے. اچھا, لیک آف پرائیویسی آلسو, جو جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں انہوں نے لیک آف پرائیویسی بھی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اور وہ بول نہیں پاتے, یو نو, بہت سی ایسی چیزیں. پھر طنز و مزاح میں طنز رہ گیا ہے, مزہ تو ختم ہو گیا, تو اپنی لینگویج کو بھی فلٹر کرنا شروع کریں. صحیح. اچھا نبیہ, میں کیونکہ شو کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تو میں آپ سے بھی ذرا پہلے کامنٹ لیتی چلوں اس پہ, یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپریشیٹ کریں اپنے گھر کی عورت کو؟ بہت ضروری ہے اپنے ایب نارمل بیہیویئر کو پازیٹیو بیہیویئر میں چینج کرنا. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مثبت جملوں کا تبادلہ کریں, یعنی کہ ایک دوسرے کی تعریف کریں. انسانی نیچر ہے, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے, خوشی ہارمونز جو ہیں میں سے خارج ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کرنا سیکھیں. اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنی ماں, اپنے اور رشتے جو آپ کے ارد گرد ہیں, اپنے دوست احباب رشتہ دار جن سے آپ اچھا تعلق رکھتے ہیں یا جو آپ کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹو بھی سوچتے ہیں, جو لوگ آپ کے لیے نیگیٹو وائبس بھی دیتے ہیں نا, آپ ان کی بھی تعریف کرنا سیکھیں. آپ کا ایک اچھا عمل جو ہے وہ آپ کی بھی اور دوسرے کی بھی مینٹل ہیلتھ پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے, نہیں ممکن تو شاید آپ کا جو اچھا رویہ ہونا چاہیے تھا وہ آج ہم نے ناممکن بنا دیا ہے. لیکن اس کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنے بیہیویئرس پہ کام کرنا پڑے گا, اس ایب نارملٹی کو اپنے لائف سے اور اپنے بیہیویئر سے نکالنا پڑے گا. ہمیں سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اور ڈیپ بریتھنگ, اگر آپ کا اسٹریس, انزائٹی یا ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے, ڈیپ بریتھنگ پرفیکٹ میچ ہے کہ آپ جو ہے وہ دن میں ٹوائس اے ٹائم ان اے ڈے جو ہے وہ آپ اس ڈیپ بریتھ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ اپنی انزائٹی یا ڈپریشن جو بھی ہے اس کو ریلیز کرنے میں آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے. ساتھ اپنی واک لازمی کریں. جو لوگ ڈپریشن میں ہیں یا کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جو دبا ہوا ہے, نیچر کے قریب نہیں ہے, اور ڈپریشن اور انزائٹی کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی ایک چیز یہ میں کہہ دوں, خواتین کے لیے خاص طور پہ, کہ تھوڑا سا نیچر کے قریب انوائرمنٹ میں رہیں, لوگوں سے ذرا اچھے لوگوں سے جن سے آپ پازیٹیو رسپانس کی امید رکھتے ہیں یا جو پازیٹیو باتیں کرتے ہیں ان کے تھوڑا قریب رہیں. نیگیٹو بولنے والوں سے تھوڑی سے اوائڈ کیا کریں. جی ہاں, اچھے لوگوں کی انرجیز لیں. اور میں اس لیے کہوں گی کہ تعریف کرنے سے ضروری ہے کہ جب آپ عورت کو تعریف نہیں کر رہے ہوتے نا تو اس کو لگتا ہے یار کہ مجھے نوٹ نہیں کر رہے, یہ جو ہے وہ بڑا زبردست کام کرتی ہے نا. اور یہ بہت بڑی بات بھی ہے, cost anything to be kind. تھینک یو نبی. ہاں, کائنڈنس شوڈ بی ابو جینڈر. ہاں, تھینک یو. یہ دونوں بالکل میرے ساتھ تعریف بھی کر رہے ہیں, پیار بھی کر رہے ہیں, محبت بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ نہیں کر رہے. لیکن دیکھا نا کہ یہ کیونکہ میری جان ان کے پاس مائک نہیں, کیونکہ میری جان آپ ایک ایسے مسئلے سے گزریں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ابھی یو آر ناٹ ویل, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے آپ کو پتہ چل رہا. اچھا جی, میں کنکلوڈ ایسے کروں گی اس کو کہ گھر میں بیٹھی عورت کو جو گھر کے کام کر رہی ہے, جو 24 گھنٹے جو مسلسل ایک مزدور بن کے کام کرے, اس کو اکنالج کریں. جو باہر سے کام کر کے آ رہی ہے اس کو بھی اکنالج کریں, اس سے پیار کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شاد رہیے, باد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.